हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ATV लाउंज की एक और हसीन एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। थोड़ी सी एक बात शेयर करना चाहूँगी। आज प्रोग्राम के आगाज़ में मैं एक एप्लीकेशन पे कुछ सर्च कर रही थी, मेरे सामने कुछ ऐसी चीज़ आई जिसने मुझे क्लिक किया और मैंने उसको जब देखा तो मैंने उसी वक्त ये तय किया कि जब मैं आज आप लोगों के सामने आऊँगी तो आपके साथ ये बात ज़रूर शेयर करूँगी। एट टाइम्स हम लोग चाहते हैं कि हमारे अतराफ़ में जितने लोग हैं हमें मोहब्बत करें, पैसा है तो पैसा आना शुरू हो जाए, हर इंसान हमारी इज्जत करे, लेकिन क्या हम वो चीज़ दे रहे हैं? उस वीडियो में एक बड़ा अच्छा सा मैसेज था कि जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं वो आप देना शुरू करें। इज्जत चाहते हैं तो इज्जत देना शुरू करें। अगर मोहब्बत चाहते हैं, मोहब्बत फैलाना शुरू करें। अगर नहीं फैला सकते इंसानों के साथ तो सबसे पहले अपने आप से शुरू कीजिए। अगर आप आसमान भी देख रहे हैं तो मोहब्बत की नज़र से देखिए। ये पेड़ पौधे पत्ते बेल बूटे, जो चीज़ आपके सामने आ रही है उसको देख के अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। जब यहाँ से एक स्टेप बढ़ाएंगे, एक कदम उठाएंगे तो वो फिर बढ़ता चला जाएगा। मोहब्बत फैलाना शुरू करेंगे तो मोहब्बत आनी शुरू होगी। इज़्ज़त देना शुरू करेंगे तो इज़्ज़त लोगों से आपके पास आनी शुरू होगी। इसी हसीन मैसेज के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ATV लाउंज में हमारे पास बड़ी ही खूबसूरत शख्सियात आती हैं जिनसे मुझे लर्न करने का बहुत मौका मिलता है, मेरे लिए ख़ुद बहुत इंस्पिरेशन होती हैं। लेकिन आज जो हस्ती हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, बल्कि अगर मैं कुछ तारुफ़ करवाऊँगी तो शायद ये मेरे लिए बड़ी ही बड़ी छोटी बात होगी कि मैं उनके लिए अल्फाज अदा कर रही हूँ। एक बहुत बड़ी हस्ती जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए बेतहाशा ड्रामे किए, मूवीज़, आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मतलब मैं क्या क्या कहूँ कि वो क्या हैं। सो आई गेस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और आपको मैं सस्पेंस में रखूँ, मैं सीधा उनके पास ले चलती हूँ। आज मौजूद है हमारे लाउंज में जमाल शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद। थैंक यू जी। कैसे हैं सर आप? शुक्र, अल्लाह का फजल। सर एज ऑलवेज डैशिंग लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू। सर आपको जब हम देखते हैं ना तो एक इंस्टीट्यूशन मालूम होता है, लाइक किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी आपने, किसी चीज़ को छोड़ा नहीं आपने। माशाल्लाह माशाल्लाह हर चीज़ को लेकर चले हैं आप। ये ऐसे कैसे मैनेज किया आपने? वो मुझ जैसे लोगों के लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स या फिर ड्रिफ्टर। मैं ड्रिफ्टर अपने आप को ज़्यादा समझता हूँ, इसलिए कि मैं एक ऐसी जगह से हूँ, ऐसे इलाके से हूँ कि जहाँ एक्टिविटीज़ कम थी। हालांकि हमारे लोग कल्चरली बड़े रूटेड लोग हैं, लेकिन आर्ट और कल्चर की एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर थी। तो मैं चूँकि इस तरफ इंक्लाइंड था और जी चाहता था कि सब कुछ हो, तो सब कुछ ही ट्राई किया। तो आपने ख़ुद सबसे ज़्यादा क्या चीज़ एंजॉय की और पैशनेटली की? मैं बुनियादी तौर पे तो सोनिया विजुअल आर्टिस्ट हूँ, मुसव्विर और मुजस्सम साज बाय ट्रेनिंग, बल्कि बहुत अर्ली स्टेजेस से इसी तरफ इंक्लाइंड था। लेकिन एक वक्त ऐसे आया कि मुझे इस फील्ड में जाने से रोका गया। घर वालों ने मना किया कि आप ये करने की बजाय डॉक्टर बने। तो उस वक्त वो सिलसिला शुरू हुआ जब मैंने चूँकि मुझे मेरी फील्ड से रोका गया था, तो शायद रद्द अमल के तौर पे मैं कभी एक तरफ चला जाता था, कभी दूसरी तरफ, कभी तीसरी तरफ। तो इस तरह करते करते तकरीबन सब कुछ ही ट्राई किया। तो इसका मतलब है कि आपकी जो इब्तदाई तालीम थी वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड थी? नहीं, मुझे मतलब फोर्स किया गया कि मैं मेडिकल सब्जेक्ट्स रख के FSC में डॉक्टर बनूं। मैं FSC करता रहा और इस दौरान मुसलसल सोचता रहा कि मुझे डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना है। तो अंदर से आवाज़ आती थी कि शायद आप में वो मदर टेरेसा नहीं है, तो ना बने, इसलिए कि अगर ऐसे डॉक्टर बने तो फिर वो सबके लिए ख़तरा जान ही होगा। तो आई डिसाइडेड अगेंस्ट इट और उसी दौरान मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया। और जब थोड़ा बहुत सीखा तो इत्तेफाक से क्वेटा टेलीविज़न इस्टेब्लिश हुआ। ये मैं बात कर रहा हूँ 1975 या 76 की। और कुछ अरसे बाद मैं वहाँ ऑडिशन देने गया,
گھر سے چھپ چھپا کے، گھر والوں کو نہیں تھا پتہ کہ میں میوزک سیکھ رہا ہوں. آڈیشن دیا اور میں آڈیشن میں کامیاب ہوا، اور نہ صرف میں کامیاب ہوا بلکہ مجھے ایک بڑی شفیق سینئر پروڈیوسر تھی منو توفیق صاحبہ، جو اب نہیں ہے، انہوں نے بہت انکریج کیا اور مجھے کہا کہ یہ پورا پروگرام نوجوانوں کا ہے، یہ آپ کریں، یعنی آپ آرگنائز کریں، آپ باقی جو سنگرز ہیں وہ بھی آرگنائز کریں اور لیرکس وغیرہ بھی خود سلیکٹ کریں، ہو سکے تو کمپوز بھی خود کریں. تو پہلے پروگرام میں ہی ایک بہت بڑا چیلنج ملا جو اتفاق سے میں کرنے میں کامیاب ہوا، اور وہ پروگرام بڑا اچھا ہوا اور لوگوں نے پسند کیا. تو اس پروگرام کے بعد جو میری درگت گھر میں بنی وہ تو الگ بات ہے، لیکن اس میوزیکل پروگرام کے بعد ڈرامے والے میرے پیچھے پڑے کہ جی آپ ڈرامہ کریں ڈرامہ کریں ڈرامہ کریں. میں انکار کرتا رہا اور میوزک کی طرف ہی رہا. پھر ایونچولی ڈرامہ بھی کیا، اور مجھے فرینکلی پہلا جو ڈرامہ تھا مجھے اچھا نہیں لگا. پھر کچھ عرصے بعد ایک اور کیا اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جم کرتے گئے، پہلے آپ نے میوزک جوائن کیا، پھر ڈرامہ، پھر آگے اسکرپٹ اینڈ آل، تو اس طرح سے جم کرتے کرتے پھر وہ ایک سب کچھ جو ہے آپ کر بیٹھے. مطلب بظاہر تو میں جمپ ہی کرتا رہا، لیکن بعد میں جب میں نے سوچا تو مجھے لگا کہ یہ جتنی بھی فیلڈز ہیں، ڈسپلنز ہیں آرٹ کے، یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں. جی، بنیادی طور پہ تو اظہار ہے نا، آپ نے جو کچھ آپ کے اندر ہے سمجھ بوجھ کے حوالے سے یا فیلنگز کے حوالے سے آپ اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو کبھی اظہار آپ ویژول آرٹس میں کرتے ہیں، اسکلپچر یا پینٹنگ یا ڈرائنگ وغیرہ کے ذریعے، کبھی میوزک چن لیتے ہیں، کبھی ڈرامہ، کبھی بہت سارے اور فیلڈز ہیں، لکھنا لکھانا. سو کرنٹلی ابھی کیا آپ کا پروجیکٹ ہے جو کہ پائپ لائن میں ہے یا آن گوئنگ ہے؟ پائپ لائن میں تو بہت ساری چیزیں ہیں. ایک فلم ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں، وہ آئیڈیا ہے. اس کے علاوہ جو ریسنٹ چیز ہے جو اس وقت میں مصروف ہوں جس میں، وہ ایک بہت بڑی ریلیف کا پروجیکٹ ہے. ریلیف سے مراد اسکلپچرل ریلیف جو مانیومنٹل اسکیل کی ہے، وہ میں آج کل کر رہا ہوں. کوشش یہ ہے کہ 23 مارچ تک کمپلیٹ ہو جائے اور لگ جائے، یہ ہے. اور اس کے علاوہ پی این سی اے سے میں فارغ جب ہوا تو کرونا کا سلسلہ شروع ہوا. کرونا میں مجھے موقع ملا کہ میں میوزک کی طرف آؤں، کیونکہ میں میوزک چھوڑ چکا تھا. تو آج کل میں میوزک پہ بھی کانسنٹریٹ کر رہا ہوں اور اپنی پینٹنگ وغیرہ پہ بھی یہی سب کچھ یہی کر رہا ہوتا ہوں. تو سر جب آپ کا می ٹائم ہوتا ہے تو اس میں آپ ان میں سے کیا چیز سلیکٹ کرتے ہیں کہ جس میں آپ انجوائے کریں پیشنیٹلی؟ لائک جیسے کسی کا می ٹائم ہوتا ہے بکس ریڈنگ، تو آپ کے پاس جو ہے ماشاء اللہ اتنی ویرائٹی ہے، تو می ٹائم کے لیے اس ویرائٹی میں سے کیا چیز پک کرتے ہیں؟ مجھے جب بھی زیادہ وقت ملتا ہے تو میں پینٹنگ اور میوزک کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہوں. آج کل میں پینٹ کر رہا ہوں، میری کچھ ایگزیبیشنز کی تیاری ہو رہی ہے، اور میوزک کر رہا ہوں، ریکارڈنگز کر رہا ہوں. میری جو پرانی کچھ کمپوزیشنز تھی وہ میں ریڈو کر رہا ہوں، نئی کمپوزیشنز بھی کر رہا ہوں. کچھ عرصے میں کوشش یہ ہے کہ ان کے ویڈیوز بھی بنیں اور پھر میں وہ ریلیز کروں. واو دیٹس گریٹ ماشاء اللہ. سر F9 پارک میں بھی آپ کی ایک آرٹ گیلری ہے، تو کیا سوچ کے آپ نے وہ جگہ سلیکٹ کی کہ یہاں پر آرٹ گیلری ہونی چاہیے اور یہاں پر ساری چیزیں جو ہیں میری وہ ڈسپلے میں ہونی چاہیے؟ یہ اتفاق کی بات ایسی ہے کہ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ F9 پارک میں گیلری ہوگی اور میں رسپانسبل ہوں گا. ہوا یہ کہ چیئرمین CDA عامر علی احمد صاحب جو ہیں وہ بڑے فعال شخص ہیں، ان سے میری ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں نے ویسے ہی ذکر کیا کہ باقی دنیا میں UK اگر آپ جائیں لندن تو ہائیڈ پارک میں ایک گیلری ہے، سرپنٹائن، اور اسی طرح دوسرے ممالک میں بھی ہے. تو آپ کے ہاں اسلام آباد میں اتنا زبردست پارک ہے، اس میں بھی کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے. اور دوسرے پارکس میں بھی
ایسی جگہ ہونی چاہیے جس کو آپ یہ کہیں کہ یہ کلچرل انفراسٹرکچر ہے. ہمارے ملک میں کلچرل انفراسٹرکچر کی طرف بالکل توجہ نہیں دی گئی ہے, ڈیولپ نہیں کیا گیا ہے. جب تک کلچرل انفراسٹرکچر نہیں ہوگا, کلچرل ایکٹیویٹیز نہیں بڑھیں گی, تو کلچر یا آرٹ کے فروغ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جگہیں ہوں آپ کے پاس. یہ بات میں نے کی اور کوئی ہفتے ڈیڑھ بعد ان کا فون آیا اور ساتھ ہی واٹس ایپ پہ تصویریں بھیجی کہ F9 پارک میں فلانی جگہ یہ بلڈنگ ہے جو ابینڈنڈ پڑی ہوئی ہے, خالی ہے, ویران ہے, یہ ذرا جا کے دیکھیں کہ گیلری کے لیے کیسے ہوگی. میں نے جب جگہ دیکھی تو میں نے ان سے کہا کہ اس سے بہتر گیلری تو ہو نہیں سکتی ہے. تو یہ اصل میں فیصلہ CDA چیئرمین کا تھا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ F9 پارک جیسی سینٹرل جگہ میں, اسلام آباد کے شہر کے دل میں ایک گیلری انہوں نے بنا دی. اور یہ گیلری بہت پہلے بنی تھی 2007 میں ایک ریسٹوراں کے طور پہ کہ جی اس نے ریسٹوراں بننا ہے, گرین ریسٹوراں. اس کا ٹاپ اگر آپ دیکھیں تو وہ گرین ہے, گھاس لگی ہوئی ہے, اور نیر علی دادا صاحب کا ڈیزائن ہے, بڑا خوبصورت. تو بعد میں CDA بورڈ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان دا مڈل آف دا پارک ہم کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہونے دیں گے. تو وہ پھر اسی طرح بند پڑی رہی اور یہاں تک کہ 6 فروری کو اس گیلری کا افتتاح ہوا. تو کریڈٹ سارا کا سارا جو ہے وہ CDA کو جاتا ہے اور CDA چیئرمین کو جاتا ہے. میں تو صرف اسے دیکھ رہا ہوں, ذرا اپنی ایڈوائس وغیرہ دے رہا ہوں. CDA چیئرمین نے یہ بھی طے کیا ہے کہ یہ گیلری آرٹسٹ خود چلائیں گے CDA میں. تو دیٹس اے ویری بگ اسٹیپ اور میجر ڈیسیژن ہے. میرے نزدیک ایک ویژنری ڈیسیژن ہے. جب سے یہ گیلری بنی ہے, جب سے پہلی ایگزیبیشن کی انوگریشن ہوئی ہے, تب سے یہ جگہ جو ہے موسٹ وزٹڈ جگہ بنی ہے. یعنی میں نے 3 سال PNCA میں گزارے, مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ وہاں روز کتنے لوگ آتے ہیں, ہفتے میں کتنے آتے ہیں. جتنے لوگ ہفتے میں وہاں آتے ہیں یا 2 ہفتوں میں, اتنے لوگ یہاں ایک دن میں آتے ہیں اسلام آباد آرٹ گیلری میں. تو بہت اچھی بات ہے کہ CDA نے انیشیٹو لیا, لیکن آئیڈیا تو دینے والے آپ ہی تھے. اتفاق کی بات ہے, مطلب ممکن ہے کہ وہ ویسے بھی طے کر لیتے, لیکن یہ ہے کہ بہت اچھا فیصلہ کیا. جی, تو سر اس میں اسپیسیفکلی آپ کا ہی آرٹ ورک ڈسپلے ہے یا پھر آپ کے علاوہ بھی آرٹسٹ ہیں؟ اور نہیں, ایسا ہے کہ یہ جو پہلی ایگزیبیشن ہے انوگرل, یہ گروپ شو ہے جس میں بہت سارے آرٹسٹوں کا کام ہے, سینئر اسٹیبلشڈ آرٹسٹ اور ایمرجنگ آرٹسٹ بھی. ان میں میرا کام بھی ہے, منصور راہی صاحب کا ہے, بشیر احمد صاحب کا ہے, اکرم دوست کا ہے, کلیم خان کا ہے, آجرا منصور, بہت سارے اور اچھے اچھے آرٹسٹ ہیں. ان سب کا کام لگا ہوا ہے. اس کے بعد جو ہم ایگزیبیشن کر رہے ہیں وہ ایک سولو ایگزیبیشن ہوگی جو بلوچستان کے ایک آرٹسٹ ہیں اکرم دوست, ان کا کام ہوگا. اور اسی طرح ہر مہینے ہم نے ایک میجر ایگزیبیشن کرنی ہے. کبھی وہ سولو ایگزیبیشن ہوگی, کبھی وہ گروپ شوز ہوں گے, کبھی وہ 2 لوگوں کی ایگزیبیشن ہو سکتی ہے. طرح طرح پورے سال کا ایک کیلنڈر آف ایونٹس جو ہے وہ بنا ہے. تو سر وہ صرف اسپیسیفکلی پینٹنگس کے لیے ہے یا پھر وہاں بکس کی ریڈنگ, جس طرح کے سیشنز ہوتے ہیں نا کہ جی آپ کی کوئی بک لانچ ہونے والی ہے تو وہاں پر آپ کا بک ریڈنگ سیشن ہو گیا رائٹرز کے لیے, مطلب وہ ایک ٹوٹلی آرٹس کے حوالے سے ہے یا صرف پینٹنگ کے حوالے سے؟ بنیادی طور پہ تو یہ گیلری بنی ہے, لیکن اس میں خاصیت اس اسپیس میں یہ ہے کہ وہ ملٹی پرپز ہو سکتی ہے. یہاں بک لانچز بھی ہو سکتے ہیں, پوئٹری ریسائٹل بھی ہو سکتی ہے, لیکن زیادہ تر ایگزیبیشنز ہی ہوتے رہیں گے. جی, میں یہ بات اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ ہمارے جاننے والے جتنے ہیں جو کہ آرٹس کے چاہنے والے ہیں, تو ان کے ذہن میں یہ سارے سوال اٹھ رہے ہوں گے. تو وہ سمجھیں کہ میں سارے سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, اور میرے خیال سے یہ ساری باتیں ڈسکس ہونی چاہیے تاکہ لوگ آرٹ کی طرف راغب ہوں, ذرا جا کے دیکھیں, کام کو سراہیں. آپ کو خود سے کون سا میڈیم آرٹس کا سب سے زیادہ پسند ہے؟ میں نے جس پہلے کہا کہ میرا بنیادی میڈیم جو ہے وہ ویژول آرٹس ہے, یعنی پینٹنگ, اسکلپچر وغیرہ, ڈرائنگ. میری ٹریننگ اس فیلڈ کی ہے. میری ٹریننگ کوئی ایکٹنگ کی نہیں ہے, فلم میکنگ کی نہیں ہے,
رائٹنگ کی ایک حد تک ہے، اس لیے کہ NCA جانے سے پہلے میں نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا تھا بلوچستان یونیورسٹی سے، تو لکھنے لکھانے کا کچھ ڈیفینیٹلی ہے، لیکن بنیادی طور پہ میں ویژول آرٹسٹ ہوں. یہ باقی جتنے بھی فیلڈز ہیں ان میں ڈرفٹ کرتا ہوں کبھی جب ضرورت محسوس ہوتی ہے. سر آپ نے کہا کہ آپ نے ایکٹنگ کی کوئی باقاعدہ ٹریننگز نہیں لی ہیں، جی. تو پھر اتنی خوبصورت اداکاری کس طرح سے پتہ نہیں، میں نے تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں خوبصورت اداکاری کرتا ہوں، بلکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ نہ کروں، اس لیے کہ میں ٹرینڈ ایکٹر نہیں ہوں، اور مجھے خوف یہ رہتا ہے کہ اگر میں نے اداکاری کرنے کی کوشش کی تو پھر بالکل ہی میں فلیٹ ہو جاؤں گا. تو سیونگ گریس یہ ہے کہ میں نیچرل رہوں. نیچرل اگر آپ رہتے ہیں تو پھر پکڑے نہیں جاتے کہ یار یہ تو نیچرل ہے. جی بہت اچھی بات کہی آپ نے. یہ تو بہت مطلب کام کی بات کی، کمال کی بات کی آپ نے کہ آپ نیچرل رہنے چاہیے. اس میں ایک سبق بھی ہے کہ پریٹینڈ نہ کریں، ڈرامہ نہ کریں، جو آپ ہیں آپ ویسے ہی رہیں. نیچرل سے زیادہ اچھا ہے. ابھی سر سے بات ہو رہی تھی F9 میں جو ایک آرٹ گیلری ہے اس حوالے سے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ ذرا جائیں اس گیلری کی سیر کر کے آئیں تاکہ آپ کو پتہ چلے وہاں پر کس قسم کا کام یا کس قسم کا آرٹ ورک جو ہے وہ ڈسپلے کیا گیا ہے. اس کے بعد جائیے گا، چھوٹی سی بریک لیجیے گا، چائے بنائیے گا، پھر واپس آئیے گا. ہم یہیں ATV لاؤنج میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. My name is Shakila Adil. I'm from Afghanistan. This gallery is that it's so amazing. Good opportunity for communicating. I think it is a very good gallery for visitors. I can feel the feelings of their artists. یہاں آ کے مجھے بہت خوشی ہوئی. میں نے یہاں پہ بہت سارے فن پارے دیکھے اور مجھے یہاں پہ آ کے بہت پرامن، بہت پرسکون ماحول دکھائی دیا. تو یہ آرٹ گیلری بہت اچھی، بہت خوبصورت. اس میں پینٹنگ بنے ہوئے ہیں، ہسٹری میں کیا کیا ہو رہا تھا ہمارے ملک میں ادھر ادھر، تو یہ ادھر مغلوں کے بارے میں بھی پینٹنگ بنے ہوئے ہیں، اور خاص کر پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں پینٹنگ ہے. ویلکم بیک ایوری ون. آپ نے دیکھا کتنی خوبصورت آرٹ گیلری ہے اور کتنا حسین آرٹ ورک ہے. میرے خیال سے جب کبھی آپ کو موقع ملے تو ضرور آتے جاتے رہیے، کیونکہ وہاں پہ نئے سے نئے آرٹسٹ کا ڈسپلے ہوتا رہتا ہے آف اینڈ آن. کیوں سر ایسے ہی ہے؟ جی بالکل. اچھا سر ایک بات بتائیے، ہنر کدا میرا اتفاق ہوا، وہ تو باہر سے ہی بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے ایک آرٹسٹ کا گھر ہے، کوئی آرٹسٹک جگہ ہے. یہ آئیڈیا کہ ہنر کدا ہونا چاہیے اور یہاں پہ اس طرح سے کلاسز ہونی چاہیے، یہ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ سوچ یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ اس ملک کے جو ڈیسیژن میکرز شروع سے اب تک رہے ہیں، انہوں نے آرٹ اور کلچر کو ایک نیسیسٹی کے طور پہ نہیں لیا ہے. میرے نزدیک آرٹ اور کلچر جو ہے وہ کسی بھی مملکت، کسی بھی قوم کی زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اس لیے کہ آپ کا اگر کریکولم کو ہی لے لیں، کسی بھی ملک کا، چاہے وہ چھوٹا ملک ہو یا بڑا ملک ہو، کینیڈا ہو، امریکہ ہو، چین ہو، کوئی افریقن ممالک ہو، جتنے بھی ہیں، وہ ممالک جو ہے اپنے کریکولم کے لیے جو اسٹرینتھ ڈرائیو کرتے ہیں وہ اس زمین کے کلچرل نیریٹو سے کرتے ہیں. زمین کا کلچرل نیریٹو جو ہے وہ قومی ثقافتی بیانیہ آپ کہیں کہ زمانوں پرانا جو سلسلہ ہے. مثلا پاکستان کو اگر ہم لیتے ہیں تو ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ مہر گڑھ کوئی 9,500 سال پرانی تہذیب ہے جو بلوچستان میں سبی کے قریب جگہ ہے.
تو اگر ہم 9,500 سال پرانی تہذیب کے وارث ہیں تو ہمیں مہر گڑھ سے لے کے پھر انڈس ویلی، موہنجودارو، ہڑپا اور گندھارا، اور پھر وہ جتنے دوسرے لوگ آئے انہوں نے زمین پہ جو نشان چھوڑے، امپرنٹ چھوڑے، جو کنٹریبیوشن کی، وہ سارے کا سارا ہمارا کلچرل نیریٹو جو ہے قومی، اس کا حصہ ہے. اور اس کلچرل نیریٹو میں بڑی وزڈم کی باتیں ہیں. یہ کلچرل نیریٹو آپ کو اپنے زمین سے بہت انٹیمیٹلی جوڑتا ہے، آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ کو نیچر کو احترام کی نظر سے دیکھنا ہے، جو بھی آپ کام کریں وہ ایکو فرینڈلی ہوں. یہ کلچرل نیریٹو آپ کو سکھاتا ہے کہ جی ڈائیورسٹی جو ہے اس کو اپریشیٹ کریں. تنوع، ڈائیورسٹی، یعنی میری زبان کچھ ہے، آپ کی کچھ ہے، کسی اور کی کچھ ہے. ہر زبان کے ساتھ ایک کلچرل نیریٹو بھی اٹیچ ہوتا ہے. پھر نہ صرف یہ کہ مطلب کلچرلی ہم بہت ڈائیورس لوگ ہیں، بلکہ ریشلی بھی ہیں، فکری اعتبار سے بھی ہیں، مذہب کے اعتبار سے بھی ہے. تو اب کلچرل نیریٹو آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جی آپ میں اکاموڈیشن ہونی چاہیے، آپ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں، ایک دوسرے کے قریب آئیں، نیچر کو احترام کی نظر سے دیکھیں. جب یہ چیزیں آپ کے کریکولم کا حصہ بنتی ہے تو کریکولم کو اسٹرینتھن کرتی ہے. وہ کریکولم پر آپ کے بچوں کو یہ بتاتا ہے کہ وہ کون ہے. آپ کی شناخت مضبوط ہوتی جاتی ہے. اگر آپ کی شناخت مضبوط ہوگی قومی، تو پھر آپ پہ یہ جو آنسلاٹس ہوتے ہیں، حملے ہوتے ہیں، چاہے وہ کلچرل نوعیت کے ہوں یا دوسرے سیاسی نوعیت کے ہوں، وہ اتنے اثر نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ اندر سے مضبوط ہوتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ میں ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ جی آرٹ اور کلچر کو ہماری زندگی کا ایک بڑا اہم حصہ بننا چاہیے، اور ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اس میں انویسٹ کریں، کلچر انفراسٹرکچر بنائیں، کالجز بنائیں، یونیورسٹیز بنائیں، سکولز بنائیں، تاکہ کلچر کو موقع ملے، آرٹ کو موقع ملے کہ وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لائے، ملک کی اکانومی کو اسٹرینتھن کریں، ملک کے جو صورتحال ہے، سیکیورٹی سچویشن، اس کو بہتر کریں، ہم مضبوط قوم بنیں، خوبصورت قوم بنیں، تاکہ لوگ ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھیں. اس لیے یہ جو اپنی میری ایک اسسمنٹ تھی کہ ہمارے جو ڈیسیجن میکرز تھے انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی ہے، یہ ہمیشہ عام طور پہ آرٹسٹوں کو ڈسیلیوژن کر دیتا ہے. لیکن میں نے یہ سوچا کہ اگر حکومت نے نہیں کیا تو ہم خود اپنے طور پہ کریں. ہنر کدہ اس وجہ سے پہلا ایک ناٹ فار پروفٹ اور نان گورنمنٹل اسکول میں نے اسٹیبلش کیا، یہ سوچ کے کہ گورنمنٹ نے تو یہ کرنا نہیں ہے تو ہم کیوں نہ کریں. جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ تو کنٹریبیوٹ کریں. 91 سے ہنر کدہ قائم ہے اور ایک بہت چھوٹا انیشیٹو ہے، اس لیے کہ ہمارے وسائل بہت کم ہیں، لیکن ہم نے بے تحاشا اسٹوڈنٹس ٹرین کیے ہیں. اور خوشی اس بات کی ہے کہ وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، وہ بڑی اچھی اچھی جگہوں پہ پی ٹی وی کے بھی ڈیزائنرز ہیں، این سی اے میں بھی پڑھاتے ہیں اور فیشن اسکول میں بھی پڑھاتے ہیں، بہت سارے، اور انٹرپرینورز ہیں، اپنا کام کرتے ہیں. اس لیے میں نے یہ قائم کیا. تو سر ہنر کدہ میں کون کون سے کورسز ہیں جو کہ آپ آفر کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے؟ ہنر کدہ ہم ہنر کدہ کو کالج آف ویژول اینڈ پرفارمنگ آرٹس کہتے ہیں. ویژول آرٹس میں پینٹنگ ہے، اسکلپچر ہے، پرنٹ میکنگ ہے، کیلیگرافی ہے، گرافک ڈیزائن ہے، انٹیریئر ڈیزائن ہے، فیشن ڈیزائن ہے، اور پھر میوزک ہے. کبھی کبھی ہم تھیٹر کی ورکشاپس وغیرہ بھی کرتے ہیں. فلم میکنگ ہے، ہم فلمز پروڈیوس کرتے ہیں، ٹیلی ویژن کے لیے بھی کانٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں. تو اس طرح سے یا رسمی یا غیر رسمی ٹریننگ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے ہر فیلڈ کی. تو سر مطلب آرٹس کے حوالے سے جتنی بھی فیلڈز ہیں ان کے ہر طرح کے کورسز جو ہیں وہ ہنر کدہ میں اویلیبل ہیں. اور آپ نے کبھی یہ نوٹس کیا ہے کہ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ انٹرسٹ لیتے ہیں، آتے ہیں؟ کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ 91 سے ہنر کدہ جو ہے وہ قائم ہے اور اس میں اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں. سو آپ نے پہلے کے منسبت ابھی کے اسٹوڈنٹس کا کتنا رجحان دیکھا کہ پہلے زیادہ آتے تھے اسٹوڈنٹس یا ابھی لرننگ کے لیے زیادہ آتے ہیں؟ میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ جب میں جانا چاہتا تھا تو گھر والوں نے روکا
اسی طرح بے شمار لوگوں کو روکتے رہے گھر والے اس فیئر میں کہ اگر آرٹسٹ بنے تو ان کا پتہ نہیں مستقبل کیسے ہوگا. آرٹ کے وہ خلاف نہیں ہے لیکن بچوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ محفوظ ہوں, تو روکا کرتے تھے. شفٹ معاشرے میں یہ آیا کہ ابھی پیرنٹس جو ہیں وہ نہیں روکتے ہیں. اگر کوئی بچہ یا بچی آپٹ کرنا چاہے, وہ فیشن ڈیزائنر بننا چاہے یا آرکیٹیکٹ یا پینٹر یا سنگر وغیرہ وغیرہ, آج کل نہیں روکتے ہیں. تو یہ ایک میجر شفٹ ہے. جہاں تک ہنرکدہ کا تعلق ہے, میں نے بتایا کہ ہمارے وسائل محدود ہیں. ہنرکدہ ایک چھوٹی جگہ پہ قائم ہے تو ہم 100 سے زیادہ اسٹوڈنٹس رکھ نہیں سکتے. جب ہم کسی بڑی جگہ پہ شفٹ ہوں گے, اپنی بلڈنگ بنائیں گے, تو ہم 500 بھی رکھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں. تو انٹرسٹ جو ہے وہ تو دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. نئی فیلڈز بھی آئی ہیں, کمپیوٹر گرافکس وغیرہ, اینیمیشن, یہ ساری چیزیں بھی. سر لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی اسٹوڈنٹس آپ کے یہاں آتے ہیں, تو لڑکیاں زیادہ تر کس فیلڈ میں جاتی ہیں اور لڑکے کس چیز کو چوز کرتے ہیں جو آپ کے یہاں کورسز اویلیبل ہیں؟ تو اس سے ذرا انٹرسٹ پتہ چلے گا کہ لڑکیوں کا مینلی انٹرسٹ کہاں ہوتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ لڑکیاں یہ سوچ کے وہ نہیں طے کرتی ہیں کہ وہ لڑکی ہے تو اسے یہ کرنا چاہیے اس لیے کہ سوسائٹی ان کو روک رہی ہے. جو ان کا رجحان ہو اس اعتبار سے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں. اور تقریباً تمام فیلڈز میں لڑکے لڑکیاں برابر ہیں, بلکہ لڑکیوں کے ریشو تمام فیلڈز میں زیادہ ہے. اچھا, جی, کیونکہ آرٹس ایسا ایک وہ ہے نا, ایک ایسی فیلڈ ہے, لڑکیاں ذرا شاید زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہیں. کلرز بھی ہیں, میوزک بھی ہے, ہر چیز ہے اس کے اندر. مطلب اصولاً تو لڑکیوں کا زیادہ ہونا یا کم ہونا یہ غلط بات ہے, برابر ہونا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کا جو یہ بیانیہ ہے, کلچرل بیانیہ, یہ خواتین کی وجہ سے آتا رہا ہے. انسان کی کہانی یا سویلائزیشن کی کہانی جو ہے, آرٹ کی کہانی, وہ زیادہ خواتین کے مرہون منت ہے ہسٹوریکلی زمانوں سے. تو لڑکیوں میں یا خواتین میں ایک خاص قسم کی اسٹرینتھ ہوتی ہے جو شاید مردوں میں نہیں ہوتی ہے. پرسویرنس زیادہ ہوتی ہے. اب وہ مطلب فلیکسیبل بھی زیادہ ہے اور مضبوط بھی زیادہ ہے. مرد فلیکسیبل کم ہے اور بظاہر تو بہت مضبوط لگتے ہیں لیکن فوراً ٹوٹ جاتے ہیں. اچھا سر, آپ کے یہاں جیمنگ سیشنز ہوتے ہیں ایوری سیٹرڈے ہنرکدہ میں. یہ میں دیکھنے والوں کو بتاتی ہوں کیونکہ زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا, مارکیٹنگ نہیں ہوتی ہے. آپ کے اپنے پیج پر ہوتی ہے پروبیبلی نا, جو انسٹاگرام پہ. سو سر کے یہاں ہنرکدہ میں ایوری سیٹرڈے اراؤنڈ 8 PM جیمنگ سیشن ہوتا ہے جس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں اور جو آؤٹ سائڈرز ہوتے ہیں وہ بھی ویلکم کیے جاتے ہیں. ان کو گانے کا موقع بھی دیا جاتا ہے, مجھے بھی دیا گیا تھا. کچن سنگرز بھی, کچن سنگرز جو ہیں وہ بھی مجھ جیسے, ان کو بھی انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ بھی آ کے جو ہیں وہاں پر اپنا کیا کچن سنگنگ, جو وہ سنگنگ کچن میں نہیں کر سکے وہ آ کے اس اسٹیج کے اوپر نکالیں. سر یہ آئیڈیا کہ ایوری سیٹرڈے نائٹ جو ہے جیمنگ سیشن ہونا چاہیے اور یہ کتنے عرصے سے برقرار ہے, یہ چیز کیسے ہے؟ یہ ویسے بنیادی طور پہ تو بڑا سیلفش قسم کا ڈیسیجن تھا میرا, اس لیے کہ جب میرے پاس وقت آیا اور کووڈ نیا نیا شروع ہوا تھا تو سوچا کہ مجھے میوزک کی طرف توجہ دینی چاہیے اور میں نے ریاضت شروع کر دی. ہنرکدہ میں ایک میوزک اسٹوڈیو بھی ہے, ریکارڈنگ اسٹوڈیو. میں نے ریکارڈنگ بھی شروع کر دی اور بعد میں خیال آیا کہ ایک سلسلہ ایسا رکھا جائے جس میں میں پابند ہوں کہ میں نے ہر حال میں گانا ہے, پرفارم کرنا ہے, تاکہ میں تیار رہوں. یعنی میں ریاضت چھوڑوں نہ, پریکٹس چھوڑوں نہ. میں نے 1976 یا 75 میں گانا شروع کیا تھا, کوئی 2-4 سال بعد چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد میں نے اب دوبارہ شروع کیا ہے باقاعدہ. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ تو مجھے مل رہا ہے, اس لیے کہ میں ریاضت میں رہتا ہوں, میں نئی نئی چیزیں ٹرائی کر رہا ہوتا ہوں. لیکن بنیادی مقصد یہ ہے کہ میوزک کو فروغ ملے اور میوزک کے بارے میں جو ایک مس گیونگ یا ایک فیئر ہے یا پریجڈس ہے وہ ہم ختم کریں. لوگوں کے ذہنوں سے فیئر نکالیں کہ جی
میوزک کوئی بہت مشکل چیز ہے جس کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور پھر میوزک کے بارے میں پریجڈس کے جی ایک خاص قسم کے لوگوں کا کام ہے, صرف انہی کو کرنا چاہیے, وہ چاہے جتنے بھی ہو انٹچیبل رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں ختم کرنے کے لیے بڑا انفارمل ہم نے ایک ایٹماسفیئر کریٹ کیا ہے کہ جس میں ہم انکریج کرتے ہیں لوگوں کو کہ وہ چاہے جیسے بھی گائیں ہمت کر کے گا لیں, جیسے آپ کو ہم نے مجبور کیا اور اسی طرح ہم ہر ایک کو لیور بھی کرتے ہیں, مجبور بھی کرتے ہیں, اسپاٹ پہ بٹھا دیتے ہیں تاکہ پھر وہ ان میں وہ جرت پیدا ہو کہ بعد میں وہ شروع کریں. بنیادی مقصد یہ ہے. وہ ہر ہفتے ہم ریگولرلی کرتے ہیں جس کی لائیو سٹریمنگ بھی ہوتی ہے, بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, انڈیا تک سے فرمائشیں آ رہی ہوتی ہیں, بلکہ انڈین سنگرز نے بھی پرفارم کیا ہے. اچھا. ہمارے جیمنگ سیشن میں, ہماری ایک جیمنگ سیشن امریکہ کے ساتھ ہوئی تھی. تو اس طرح سے بھی سلسلہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو باؤنڈریز ہیں وہ ہم نے لمیٹڈ نہیں رکھی ہیں, ہمارے ایک کو انکریج کرتے ہیں. بعض اوقات بڑے اسٹیبلشڈ سنگرز آ جاتے ہیں جیسے شفقت سلامت علی خان یا قربان نیازی صاحب خدا بخشے ان کو, وہ اکثر آ کے گاتے تھے. دوسرے لوگ ابھی آتے رہیں گے, میوزیشنز بھی اسی طرح سے نئے میوزیشنز. تو میں نے یہ دیکھا کہ اس کی وجہ سے لوگوں میں شوق بڑا پیدا ہوا, نئے سے نئے لوگ سیکھ رہے ہیں, کوئی وائلن سیکھ رہا ہے, کوئی گٹار سیکھ رہا ہے, کوئی گانا سیکھ رہا ہے اور آ کے پرفارم کرتے ہیں. سر یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے موقع دیا. ویسے بھی ہمارے ہاں کچھ تفریح کے مواقع ایسے ہیں نہیں نا, تو جو لوگ ویسے بھی کچھ چاہتے ہیں آؤٹنگ کرنا کہ تھوڑا سا چینج ہو جائے, تو میوزک موسیقی روح کی غذا اسی لیے کہی جاتی ہے کہ وہ فار اے چینج اگر آپ جا کے بیٹھیں, ایک جیمنگ سیشن ہو رہا ہے, ایک ماحول بنا ہوا ہے, تو ویسے بھی بندہ انجوائے کرتا ہے, اندر سے بھی وہ چاہتا ہے کہ جی وہ خوش رہے. تو موسیقی جو ہے وہ بہت خوش کرتی ہے اندر سے انسان کو. ڈیفینیٹلی. اور نہ صرف یہ کہ وہ آپ کو خوش کرتی ہے, گریٹیفائی کرتی ہے, بلکہ آپ کو انکریج کرتی ہے کہ آپ لوگوں کو انگیج کریں, لوگوں سے بات چیت شروع کریں. ایک مکالمے کی فضا پیدا کر دیتی ہے موسیقی. تو سر ابھی اس وقت جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ ہنرگدہ میں آ کر پرفارم کریں آپ کے سامنے. سو ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی پروسیس ہے, کوئی پروسیجر ہے؟ میں ویلکم کہوں گا, وہ کانٹیکٹ کریں ہنرگدہ کو, اور ہو سکے تو اپنی ریکارڈنگ بھیج دیں, ویسے ہی فون میں ریکارڈ کر کے بھیجیں اور آ جائیں. ہم بسم اللہ کہیں گے کہ جی ضرور آئیں, گائیں آپ. یو نیور نو, ممکن ہے ان میں کوئی بہت اچھے سنگرز پیدا ہو. جی بالکل بالکل, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ریسورسز نہیں اویلیبل ہوتے ہیں, بہت اچھے سنگرز ہوتے ہیں وہ. تو کاش کہ ہمارے پلیٹ فارم سے آپ ہنرگدہ کو اپروچ کر سکیں اور ہنرگدہ کے پلیٹ فارم سے آپ آگے جائیں, آپ کو آگے جانے کا موقع ملے. سر میوزک کے حوالے سے آپ کے یہاں کتنے کورسز اویلیبل ہیں؟ میوزک ایک تو گانا ہوا, سنگنگ, جس میں کلاسیکل بیس ہوتا ہے اور وائس ٹریننگ وغیرہ, اور پھر علم بھی کہ جی راگ کیا ہے اور ٹھمری کیا ہے وغیرہ وغیرہ, پھر راگوں کی سمجھ بوجھ, ٹھاٹھ. اس کے علاوہ ووکل ٹریننگ, آپ کسی بھی جانرے میں گانے کے قابل ہوں یہ. لیکن ہر سنگر کو کم از کم ایک ساز جو ہے وہ ضرور سیکھنا ہوتا ہے, چاہے وہ گٹار ہو یا ہارمونیم یا کی بورڈ, تاکہ وہ کمپلیمنٹ اپنے ساتھ اکیلے میں بھی کر سکے. یہ ہے. اور پھر وائلن کی کلاسز ہوتی ہیں, گٹار کی کلاسز ہوتی ہیں, اور طبلے کی کلاسز, کی بورڈ کی. اچھا, مطلب جو بھی سنگنگ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو ایک انسٹرومنٹ سیکھنا ضروری ہوتا ہے. یہ مطلب کوئی کمپلسری ہے سر کہ ایسا ہونا چاہیے؟ کمپلسری اس حوالے سے کہ کسی بھی سنگر کو ساز کی ضرورت پڑتی ہے, چاہے وہ کی بورڈ ہو یا ہارمونیم ہو یا گٹار ہو, تاکہ وہ اپنی پریکٹس کر سکے. اسی لیے پھر یہ آپ خود آفر کرتے ہیں کہ جو لوگ سنگنگ کے لیے آ رہے ہیں سیکھنے کے لیے باقاعدہ, تو وہ یہ کورس کریں, آپ ان کو سجیشن دیتے ہیں؟ نہیں, لازمی نہیں ہے کہ وہ یہ کورس کریں, اگر وہ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. اچھا. لیکن ایڈوائزبل ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ساز بجا سکیں. اس کے علاوہ سازوں کے الگ کلاسز ہیں, جیسے گٹار, کوئی گٹار میں ایکسل کرنا چاہتا ہے, کوئی وائلن میں, کوئی رباب میں, کوئی کی بورڈ میں, کوئی طبلے میں.
تو پھر آپ نے پراپرلی ٹیچرز ہائر کیے ہوں گے, جی, جی, پروفیشنل جی, ٹیچرز بالکل. جو یہ جی ساری ہاں. کلاسز دیتے جی ہاں. ہوں گے. جی ہاں. سو پھر یہ تو بہت ہی اچھی ایک بات ہے, بہت اچھا انیشیٹو ہے. جتنی ڈیٹیلز اب تک آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, میں وہی سوچ رہی ہوں کہ اگر آپ کے جیسے سوچ رکھنے لگے ہر کسی بھی فیلڈ کے لوگ, چاہے وہ پولیس میں ہوں, آرمی میں ہوں, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, اگر یہ سوچ رکھیں کہ ہم اپنے ذات سے ہی اس کو اسٹارٹ کریں تو یہ کیا ہی بات ہے. بہت خوبصورت چیز کا آغاز کیا سر آپ نے. میرا خیال ہے کہ یہ ضروری ہے, اس لیے کہ اس طرح سے جو ایکٹیویٹی ہے, جو جس بھی فیلڈ سے متعلق وہ ایکٹیویٹی ہو, وہ پھیلتی رہتی ہے. اور زیادہ سے زیادہ لوگ جب اس فیلڈ میں آئیں گے تو لسنرز بھی زیادہ ڈسرننگ لسنرز ہوں گے, سمجھدار لسنرز ہوں گے. جب سمجھدار لسنرز کے سامنے آپ گا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا لیول بھی یعنی ایلیویٹ ہوتے رہنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. پھر اچھی بات یہ ہے کہ ہنر قدم ہے, ہمارے پاس ریکارڈنگ اسٹوڈیو بھی ہے. یہ سارے بچے بچیاں یا بزرگ جو بھی ہیں, کیونکہ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے, وہ اپنی ریکارڈنگز بھی وہاں کر سکتے ہیں. اچھا, یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے. سر جب آپ خود گاتے ہیں تو آپ کی پریفرنس کیا ہوتی ہے؟ کلاسیکل ہوتی ہے, قوالی ہوتی ہے, اولڈ سانگس, کیا چیز پریفر کرتے ہیں؟ نہیں, میں ٹریننگ تو میں نے کلاسیکل میں لی ہے, لیکن میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں کہ میں کلاسیکل گا سکوں یا ٹھمری یا قوالی گا سکوں. اتنی تیاری ہے نہیں. میری پریفرنس فوک ہے یا پھر لائٹ, بالکل جو کمپوزیشنز ہوتی ہے وہی لائٹ کمپوزیشنز میں. لیکن میں نے جو سنا تھا آپ کو بیٹھ کے وہاں, جتنا لائیولی آپ تھے اس وقت, مطلب محسوس ہو رہا تھا کہ آپ گا بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انجوائے بھی کر رہے ہیں. آئی گیس یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے نا. اگر آپ انجوائے نہ کر رہے ہو تو پھر آپ گا بھی نہیں سکتے. یو مسٹ انجوائے اٹ. اور جو بھی جو آپ کے پاس جو گٹار پلے کر رہے تھے, جو پیانو پلیئرس تھے, وہ سب بھی میں نے دیکھا کہ اوور آل جو انرجی تھی وہ بہت اچھی مزیدار تھی, جس کی وجہ سے آپ کی آڈینس بڑے اچھے سے آپ کو کنیکٹ کر پا رہی تھی. ہاں جی, وہ بڑا ایک اسٹیمولس اور ریسپانس کی کیفیت بنی ہوتی ہے اور سبھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. سر جتنا لائیولی آپ وہاں پر گا رہے ہوتے ہیں, ہمیں دیکھ دیکھ کے مزہ آ رہا ہوتا ہے. ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا اگر آپ ہمارے لاؤنج میں بھی گنگنا دیں ہماری آڈینس کے لیے, ہمارے ویورز کے لیے, تو پھر ذرا مزہ آ جائے گا. ماتم گور جانانا لیونائی بسے سپیلنائی بسے, ماتم گور جانانا لیونائی بسے سپیلنائی بسے. یہ پشتو ایک بہت اچھا, بہت اچھا. میرے خیال سے اب ہم ہنر قدا ہی چلتے ہیں اپنے ویورز کو لے کے. جیمنگ سیشن ذرا دکھاتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے جیمنگ سیشن, کس طرح سے سب لوگ بیٹھتے ہیں, کیسے وہاں پہ گاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. تو چلیے آپ ہمارے ساتھ چلیے ہنر قدا, پھر بریک لیجئے, پھر بریک کے بعد واپس آئیے گا. ہم یہی لاؤنج میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں.
तेरे ही गाने गाऊंगी मैं, तेरे इश्क दा चूड़ा पहन के मैं तुझ में ही ढल जाऊंगी। तेरे वेलकम बैक एवरीवन। आपने देखा जैमिंग सेशन कितना ज़बरदस्त होता है। आप सोचिए जब आपको देख के इतना मज़ा आ रहा है तो जब हम लोग वहाँ जाके बैठते होंगे तो हम कितना एंजॉय नहीं करते होंगे। सीरियसली सर, वो बहुत ज़बरदस्त सेशंस होते हैं आपके, और जो लोग होके आते हैं वो बाकी लोगों को बताते हैं कि भाई नेक्स्ट सैटरडे आप ज़रूर जाइएगा वहाँ पर। तो ये इनिशिएटिव आपका लिया गया है तो आपको बनता है, आपको अप्रिसिएशन देना बनता है। सर, विजन ऑफ आर्ट के बारे में आपका क्या कहना है? विजन ऑफ आर्ट। विजन, मैं ज़ाहिर है हर आर्टिस्ट सोचता रहता है कि आर्ट उसके करीब या उनके करीब क्या है। मैं अब तक जो समझ पाया हूँ वो ये है कि आर्ट ज़िंदगी का एक ऐसा जश्न है जो ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट का अहाता करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। वो एक जर्मन सोशल फ़िलासफ़र गुज़रे हैं, एरिक फ्रॉम, वो कहते हैं कि इंसान पैदाइशी तौर पे एक सीमिंगली बज़ाहिर ना ख़त्म होने वाले अकेलेपन या इकलापे या लोननेस के साथ ही पैदा होता है, और वो सारी ज़िंदगी इस कोशिश में गुजारता है कि किसी तरह से उसकी जो तन्हाई है, अलोननेस है या अकेलापन है, वो कॉम्बैट हो, ख़त्म हो और वो कुल का हिस्सा बन जाए। तो वो फिर आगे कहता है कि इस हवाले से पैदाइश से लेके मौत तक इंसान जो भी कुछ सीखता है, जो देखता है, जो परखता है, जो अख़ज़ करता है, वो सारे का सारा इसी कोशिशों का हिस्सा होता है, क्योंकि उसने अपनी तन्हाई ख़त्म करनी होती है और फिर उसका इज़हार करता है। जो वो समझता है वो उसका इज़हार शुरू कर देता है ह्यूमनाइज्ड ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए या म्यूज़िक के ज़रिए या अदब के ज़रिए या बेशुमार जितने भी फील्ड्स हैं उन सब के ज़रिए उसका इज़हार करना शुरू कर देता है। और कोशिश ये होती है कि अपने गिरदो पेश को वो अपनी समझ बूझ के हवाले से बेहतर करता जाए। तो आर्ट इन अ वे एक ऐसी इंगेजमेंट का नाम है, एक ऐसी एंटिटी है या एक ऐसी ब्लेसिंग है कि जो इंसान को ज़िंदगी के साथ और उसके गिरद पेश के साथ बहुत इंटीमेटली जोड़ देता है। और ये जो रिश्ता है वो बैक वक्त क्रिटिकल भी होता है, क्रिएटिव भी होता है, जिसकी वजह से इंसान इस काबिल हो जाता है कि वो इवॉल्व करता जाता है, इंटीमेटली इन्फॉर्म होता जाता है। जब उसकी समझ बूझ बढ़ती जाती है आगे तो वो लिबरेट भी होता है, इमेंसिपेट होता है तो वो दिलेर हो जाता है, सखी हो जाता है, एंड ही स्टार्ट्स बिलीविंग इन शेयरिंग, और इवेंचुअली वो एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकर बन जाता है कि जो ज़िंदगी के लिए या अपने गिरदो पेश के लिए बेहतर से बेहतर फ़ैसले कर सके। तो आर्ट बुनियादी तौर पे ये है विज़न, महदूद सिर्फ दीवारें सजाने तक नहीं है, ज़िंदगी सजाना जो है वो आर्ट का असल मकसद है। तो आर्ट इसलिए एक नेसेसिटी भी है कि इसके बग़ैर शायद ज़िंदगी जो है वो बेमानी हो जाती है या बिल्कुल बेखैफ हो जाती है। सर, क्या खूबसूरत अल्फाज में आपने विजन को डिस्क्राइब किया है। यही एक आर्टिस्ट की जो है वो खूबी है। और सर, मैं जानना चाहूँगी कि जो रोल है इंस्टीट्यूशंस का आर्ट्स के हवाले से, वो क्या रोल है और क्या आप समझते हैं क्या होना चाहिए? बेइंतहा इम्पॉर्टेंट रोल है। मैंने कहा ना कि कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस मुल्क में नहीं होगा वो बहुत पीछे रह जाएगा। मैं किसी ज़माने में म्यूज़िक सीखता था तो मैं अक्सर उस्ताद से पूछा करता था कि ये म्यूज़िक है क्या, क्यों, अगर ना हो तो क्या है। वो एक दिन तंग आके जवाब मुझसे कहा कि यार तुम बहुत ज़्यादा सवाल करते हो, सिर्फ ये सोचो कि जिस माशरे में, जिस मुल्क में सुर ना हो तो वो मुआशरा जो है वो इंतशार का शिकार होगा, मुंतशिर होगा। जब मैंने गौर किया, सोचा, तो वो वाकई वो बात बिल्कुल सही थी, इसलिए कि ये एक नेसेसिटी है। तो इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इसलिए बहुत ज़रूरी हैं कि वो ये जितनी भी स्किल्स हैं, जितनी फील्ड्स हैं, जितनी भी
ڈسپلنز ہیں ان کے بارے میں لوگوں کی سمجھ بوجھ آگے بڑھاتے ہیں, ٹرین کرتے ہیں ان کو. اور یہ جو ٹریننگ ہے, چاہے آپ کرافٹس لیں یا آرٹس لیں یا جتنا بھی ہے, یہ کسی بھی ملک کے کریٹیو اکانومی کا ایک بڑا یعنی امپورٹنٹ حصہ بنتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ فرانس اگر آپ جاتے ہیں یا اٹلی جاتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے, لوگ وہاں اٹلی کے نائٹ کلبس کے لیے جاتے ہوں گے یا فرانس کے؟ بالکل نہیں. جو آرٹ اور کلچر انہوں نے وہاں یعنی سنبھال کے رکھا ہوا ہے ذخیرہ, وہ لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ جا رہے ہوتے ہیں. اٹلی کے تمام شہر بھرے ہوتے ہیں, فرانس کے تمام شہر بھرے ہوتے ہیں اس وجہ سے. تو یہ ساری چیزیں مل کے پتہ نہیں کب وہ چیزیں بنی ہوں گی, لیکن اب بھی وہ اس ملک کو اتنا کما کے دے رہی ہوتی ہے کہ کوئی حد نہیں. پھر یہ کہ آپ کی جو نئی نسل ہے وہ اس کو دیکھتے دیکھتے ٹرین ہو رہی ہوتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے آرٹسٹ کون تھے, ہمارے کنٹریبیوٹرز کون تھے. ان کا اعتماد بڑھتا جاتا ہے, ان کی جو شناخت کا ایشو ہے وہ ریزالو ہو جاتا ہے, ان کی آئیڈینٹی اسٹرینتھن ہو جاتی ہے. بہت اچھی. تو انسٹیٹیوشنز یہ رول پلے کرتی ہیں. بہت بہت اچھی بات کہی سر آپ نے. سر آپ پی این سی کے ساتھ منسلک رہے ہیں اور کافی عرصہ آپ نے وہاں پہ بھی اپنی خدمات سر انجام دی. وہاں پر میں نے ایک دو مرتبہ میرا اتفاق ہوا, تھیٹرز کا کچھ تھا, تھیٹر ہو رہا تھا. تو جو اسٹوڈنٹس تھے, جو ان کا کانفیڈنس لیول تھا وہ اتنا ہائی تھا. مطلب میں نے کبھی جو ہمارے آرٹسٹ اور بھی جو کام کر رہے ہوتے ہیں, میں نے وہ کانفیڈنس لیول ان کا نہیں دیکھا جو ڈرامہ سیٹ پہ یا مووی سیٹ پہ ہوتے ہیں. تو میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, یہ میری اپنی ایک سوچ ہے, تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہی ہوں کہ میں اس کو آپ اس کو ٹھیک کر سکیں اگر میں غلط ہوں. کیا جو تھیٹر پر جو پرفارم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا کانفیڈنس لیول کیا واقعی اتنا ہائی ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ڈرامہ اینڈ مووی یا کوئی اور جس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی, اس لیے کہ تھیٹر جو ہے وہ انسٹنٹ ہے اور لائیو ہے. تھیٹر ایڈٹ نہیں ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو آڈینس کے سامنے ان کے ساتھ ایک ریپو بنا کے وہ سارا کچھ جو ہے وہ ایموٹ کرنا ہوتا ہے, ان تک پہنچانا ہوتا ہے, اور ان کے ریسپانس سے آپ انرجائز ہو رہے ہوتے ہیں. تو تھیٹر کی جو ٹریننگ ہے وہ آپ کو واقعی اس قابل بنا دیتی ہے کہ آپ کانفیڈنس سے اپنی بات کہیں, زیادہ بہتر طور پہ اپنی آواز پروجیکٹ کر سکیں, اپنی باڈی موومنٹ جو ہے اس کو کنٹرول کر سکیں. تھیٹر کی جو میکینکس ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. یعنی تھیٹر میں آپ بریدنگ بھی, اس کی بھی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے, جیسے آپ یوگا کا ذکر کیا. وائس ٹریننگ کی بھی, وائس بھی ٹرین ہو رہی ہوتی ہے آپ کی ڈکشن جو ہے, زبان, اس کے ایکسرسائزز بھی ہوتے ہیں, آپ کی موومنٹ جو ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے آڈینس کے سامنے وہ سب کچھ کہنا ہوتا ہے. آپ عموماً مطلب اسٹیج فرائٹ جو ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ آپ جب اسٹیج پہ آتے ہیں تو بلینک ہو جاتے ہیں. آپ کو فار اے مومنٹ یا سسٹینڈ پیریڈ آف ٹائم پتہ نہیں چلتا کہ آپ کو کیا کرنا ہے, کیا کہنا ہے, وغیرہ وغیرہ. ان ساری چیزوں پہ آپ قابو پا لیتے ہیں اور ایک ریپو بنا لیتے ہیں آڈینس کے ساتھ. تو یہ تو مطلب سننے میں یہ ہے کہ قائد اعظم نے بھی تھیٹر کی تھوڑی سی ٹریننگ لی تھی. اور یہ جو ہمارے جوڈیشری کے لوگ ہیں, لائرز وغیرہ ہیں, یہ خاص طور پہ تھیٹر اسٹڈی کرتے ہیں. مطلب تھیٹر دیکھیں نا, ایک تو ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ ہے کہ لوگ انٹرٹین بھی ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن وہی تھیٹر آپ کو ایجوکیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے, آپ کو انفارم کر رہا ہوتا ہے, آپ کو موٹیویٹ بھی کر رہا ہوتا ہے زندگی کے بارے میں, مسائل کے بارے میں, سب کچھ. تو تھیٹر کی ٹریننگ بڑی جاندار ٹریننگ ہے, ایکٹر کے لیے بہت بہت ضروری ہے. سر مجھے ایٹ ٹائمز ایسا لگتا ہے, میں نے یہ چیز ابھی ریسنٹلی تھوڑا سا میں نے اس چیز کو سوچا کہ ہمارے پاس اتنے اچھے اچھے جب گیسٹ آتے ہیں ہمارے لاؤنج میں, تو میں نے ان کی باتوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ شاید کمپلیٹ ایکٹر تھیٹر کا بھی ایکٹر ہے,
جس نے ریڈیو بھی کیا ہے, جس نے تھوڑی سی مووی بھی کی ہے, ڈرامہ بھی کیا ہے, اس طرح کی جب آپ ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہوتے ہیں تو جو وہ چیز نکل کے آتی ہے نا, پرسنالٹی جو پالشڈ ہو کر آتی ہے, بڑی جاندار پرسنالٹی ہوتی ہے. پھر آپ اسے کسی بھی میڈیم کے لیے کہہ دیں کہ آپ کو تھیٹر پہ پرفارم کرنا ہے, آپ کو ریڈیو پہ کرنا ہے, تو وہ بڑا کھل کے کھیلتے ہیں. پھر am I right, sir? وہ ظاہر ہے ان کی ٹریننگ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ بنیادی سکلز جو ہیں وہ اچیو کر لیتے ہیں. کمفرٹ لیول جو ہے وہ بڑا ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے, تو بہت ایزیلی اسپونٹینیسلی وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو ادروائز ایک انٹرینڈ ایکٹر کے لیے مشکل ہوتا ہے. یعنی ظاہر ہے ایک تو لیول آف کانفیڈنس ہوا, پھر وہ جو کانٹینٹ انیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کانٹینٹ کی بھی بڑی گہری سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ, اور اس کی بے شمار ڈائمینشنز کو وہ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں. تو کریٹیوٹی کی تو کوئی حد نہیں ہے نا. ہر ایک ہی ڈرامہ لے لیں, اگر 1 مہینے کے لیے آپ پرفارم کر رہے ہیں تو آپ کسی ایک پرفارمنس کو ریپیٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, روز اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. تو تھیٹر کا جو نشہ ہے, جو مزہ ہے, وہ آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ تھیٹر نہ کر رہے ہو, یا مہینے بعد چھوڑ دیں تھیٹر تو آپ ایک بے چینی کی صورت میں ہوتے ہیں. ایک نشہ ہے, ایک ایڈکشن ہے وہ. بالکل بالکل. میں یہ چیز, کیونکہ میرا کوئی تھیٹر سے ایسا تعلق نہیں رہا ہے, لیکن میں نے دیکھا بہت ہے, اور جب میں اپنی کالج لائف میں تھی تب میں نے بہت سارے اس طرح سے تھیٹرز ٹائپ جو ہوتے تھے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو مجھے بہت مزہ آتا تھا. پہلی بار جب میں اسٹیج کے اوپر آئی تب مجھے لگا بس ہو گیا, دیٹس اٹ, اللہ کا شکر ہے کبھی اسٹیج فیئر یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی. سو جب نیکسٹ آفٹر بریک سیکنڈ ڈے جب میں دوسری اس میں آئی, تو آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ وہ نئی سے نئی چیز آتی رہتی ہے, تو جو کانفیڈنس لیول میرا ویری نیکسٹ ڈے ہو چکا تھا, آئی واز لائک جیسے ہوتا ہے بس ٹھیک ہے, اب لٹرلی وہی والی چیز ہے. اسی طرح سے مائکرو فون, ریڈیو کو میں نے بہت انجوائے کیا. ایز اے آر جے تو میں نہیں گئی ہوں, لیکن ایز اے گیسٹ میں سارے ریڈیو شوز پہ جاتی رہی ہوں, کچھ ٹائم کرتی بھی رہی ہوں ویکلی شوز, تو وہاں پہ بھی میں نے بہت انجوائے کیا. سو میں نے یہی دیکھا کہ یہ جو میڈیمز ہیں نا, تھیٹر, ریڈیو, یہ زیادہ لرننگ والے ہیں. میں کیونکہ دیکھیں ہر شخص ریڈیو نہیں کر سکتا ہے. ریڈیو کے لیے ایک خاص قسم کی آواز کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کی آواز فلیکسیبل ہو, کنٹرول میں ہو, آپ کی آواز ایسی نہ ہو کہ جو آپ کو روکتی رہے. صداکار جو ہے وہ ہر ایکٹر صداکار نہیں بن سکتا ہے, وائس اوور ہر ایکٹر نہیں کر سکتا ہے. بہت اچھا ایکٹر ہوگا, مطلب میرے فیوریٹ ایکٹرز میں مارلن برانڈو رہے ہیں. مارلن برانڈو دنیا کے بہت بڑے ایکٹر تھے اسکرین پہ, لیکن اگر آپ ریڈیو پہ ان کو سنیں تو وہ بہت ہی عام سے انسان لگیں گے, امپریس آپ کو نہیں کر سکیں گے. جبکہ ریڈیو پہ آپ نے لوگوں کو انگیج رکھنا ہے, اور وہ سارا کا سارا وہ آواز کر رہی ہوتی ہے. صرف آواز تو نہیں ہوتی, سمجھ بوجھ, وہ ذہن جو اس آواز کو استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ کر رہی ہے. لیکن آواز کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آواز بڑی زبردست آواز ہو, جو بہت فلیکسیبل ہو, جس کو آپ کچھ بھی کروا سکیں. سر آپ کا اتفاق ہوا ریڈیو شوز کا؟ نہیں, میں صداکار ہوں نہیں, میں آواز کا جادو نہیں جگا سکتا ہوں. میوزک تو ٹھیک ہے لیکن صداکاری کے طور پہ نہیں. مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی آواز بڑی اچھی, آپ اچھا بولتے ہیں. مجھے عجیب لگتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں بڑے سخی لوگ ہیں, اپریشیٹ کرنے والے ہیں, جبکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں صداکار بالکل نہیں ہوں. بے شمار وائس اوورز مجھ سے وہ یہ کمرشلز وغیرہ میں کروانا چاہتے ہیں, میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ یار پلیز, اسکرین پہ جب میں بول رہا ہوتا ہوں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن صرف آواز میری ایسی نہیں ہے کہ وہ سب کچھ کہہ سکے جو آپ سننا چاہتے ہیں. اچھا, صحیح. اور سر ایک چیز اور میں نے نوٹس کی ہے کہ جتنے بھی کریٹیو لوگ ہوتے ہیں, سنگرز ہوتے ہیں اسپیشلی, یا اداکار یا آرٹسٹ انسان کہیں, اگر میں یہ لفظ استعمال کروں آرٹسٹ تو یہ زیادہ مناسب ہوگا, جتنے بھی آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ کھانے پینے کے بہت شوقین ہوتے ہیں. کچھ تو کھانا پکانے کے بھی بہت شوقین ہوتے ہیں. اور آپ کا کتنا شوق ہے کھانے کا یا پکانے کا؟ مجھے پکانے کا بالکل شوق نہیں ہے. اچھا. مجبوراً میں جب یو کے میں پڑھ رہا تھا اور اکیلا تھا تو مجھے ظاہر ہے وہاں پھر
کچھ نہ کچھ تو پکانا ہی تھا. جی. اور تھوڑے عرصے میں پریکٹس کر کے اتنا ہو گیا کہ مجھ میں یہ جرت پیدا ہوگی کہ میں دوستوں کو بلانے لگا. اچھا. اور کچھ نہ کچھ پکا کے ان کو کھلا دیتا تھا. تو کیا پکایا آپ نے؟ مجھے یاد ہے میں چاول اور یہ پالک وغیرہ، پالک مجھے بہت پسند تھی، اور وہاں تو چیزیں تیار ملتی ہیں تو بہت ساری چیزیں بنائیں. اچھا. لیکن یہ گوشت وغیرہ مجھے کبھی نہیں آیا. اچھا، مطلب جو بنایا تھا وہ بھی بہت ٹائم ہو گیا. ہاں جی بہت. اس کے بعد تو ہاتھ بھی نہیں لگایا. اچھا، پھر صرف کھایا آپ نے؟ صرف کھایا جی. کیونکہ آپ کا تعلق پشاور سے ہے، اور پشاور میں تو پشاور سے کھانے نہیں، میرا بہت تعلق زبردست. کوئٹہ سے ہے جی. سوری، کوئٹہ. میں ہوں تو پٹھان، لیکن جی. یہ تو پشتون بیلٹ ہے بہت لمبا چوڑا. جی. تو میں کوئٹہ سے ہوں، بلوچستان کا. یہ پرانے وقتوں میں بلوچستان نہیں تھا، انگریز نے اس علاقے کا نام بھی بلوچستان رکھ دیا. تو پشتون بیلٹ ایک الگ وہ ہے جی. تو وہاں پہ بھی اتنا ہی کھانے کا شوق ہے لوگوں کو یا نہیں؟ وہاں لوگ گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں. میں گوشت خور اس طرح سے نہیں ہوں، مطلب میں کوئی 30% گوشت خور ہوں گا. اچھا. کہ مجھے گوشت کباب وغیرہ کی شکل میں تو اچھا لگتا ہے. کے بعد بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں ٹی وی لاؤنج میں. ویلکم بیک ایوری ون. ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں جمال شاہ صاحب کے ساتھ. نان سٹاپ باتوں کا سلسلہ جاری ہے. میری اپنی اتنی لرننگ ہو رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. سر، میں ایک چیز جاننا چاہتی ہوں، کوئٹہ سے اسلام آباد تک کی جو جرنی تھی یہ کیسی رہی؟ یہ کوئی مشکل جرنی نہیں تھی. اتفاق سے میں ایک ایگزیبیشن، کچھ لوگ تھے جو میں یو کے سے واپس آیا تھا، اپنی پڑھائی مکمل کر کے کوئٹہ میں ہی تھا. تو میری آرٹ ایگزیبیشن کروانا چاہ رہے تھے کچھ لوگ، اور بڑا انہوں نے انسسٹ کیا تو میں آیا، اور ان کے ساتھ پھر دوستی بھی ہو گئی، اور باتوں باتوں میں یہ آئیڈیا بھی ڈسکس ہوا. میں چاہ رہا تھا کہ میں کوئٹہ میں آرٹ سکول شروع کروں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں شروع کریں، بعد میں کوئٹہ میں بھی کر لیں. پھر یہاں سلسلہ شروع کیا، اور اسٹوڈیو گندھارا کے نام سے کچھ عرصے، اور اس کے بعد ہنرکدہ وجود میں آیا. تو ایگزیبیشن جو ہے وہ مجھے یہاں لائی، اور پھر میں مطلب یہاں شفٹ ہو گیا 1991 میں. اچھا، تو 91 سے پھر آپ یہیں پر ہی ہیں؟ 91 سے میں پریکٹیکلی یہی ہوں جی. سر، آپ نے لوک ورثہ کے ساتھ بھی کام کیا؟ لوک ورثہ کے ساتھ میں نے کوئی کام نہیں کیا. وقتاً فوقتاً ان کے جو ایونٹس تھے اس میں ضرور میں حصہ لیتا رہا ہوں، کیونکہ اکسی مفتی صاحب وہاں تھے، اور دوسرے دوست بھی تھے. وہ بڑے ٹھیک ٹھاک لوگ اس فیلڈ کے، آرٹس اور کرافٹس وغیرہ میں، تو ان کے ساتھ خواہ رابطہ رہتا تھا. پی این سی اے میں نے وقت گزارا، کوئی 2007 میں نے ایک سال مجھے ریکویسٹ کی گئی کہ میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ویژول آرٹس کے طور پہ وہاں جاؤں. میں گیا، اور بہت سارے کام کیے، انکلوڈنگ جو اناگریشن تھی پی این سی اے کی، اس میں بھی میرا ایک رول تھا. اور پھر 2016 میں مجھے 3 سال کا کانٹریکٹ انہوں نے آفر کیا ایز ڈی جی پی این سی اے. میں نے 3 سال وہاں گزارے، اور کوشش کی اپنے طور پہ پوری کہ کسی طرح سے پی این سی اے جو ہے وہ ایک فعال ادارہ بنے. اور آن پیپر تو وہ آٹونومس ہے، لیکن پریکٹیکلی آٹونومس نہیں ہے. تو میں نے بڑی کوشش کی کہ وہ آٹونومس ہو. بے شمار پروگرامز کیے، بے شمار فیسٹیولز کیے. 3 سالوں میں اتنے فیسٹیولز اور اتنے پروگرامز، اتنے ایگزیبیشنز کی کہ میرا خیال ہے اس سے پہلے کوئی 7-8 سالوں میں نہیں ہوئے ہوں گے. اور خدا کے فضل سے کوالٹیٹیولی بہت اچھے تھے، انٹرنیشنل لیول کے تھے. ایک پروجیکٹ ہم نے کیا سی پیک کلچرل کارواں. سی پیک کلچرل کارواں میرا آئیڈیا ایسا تھا کہ ہم کوئی 12 آرٹسٹ، جس میں آدھے پاکستانی آدھے چائنیز، شیان شہر سے شروع کر کے سفر گوادر تک، یہ سارا علاقہ جو ہے وہ طے کریں، اور جگہ جگہ رک کے انٹریکٹ کریں مختلف علاقوں میں وہاں کے لوکل کرافٹسمین کے ساتھ، آرٹسٹوں کے ساتھ، اور اسی طرح نئی چیزیں بنتی جائیں. آئیڈیا یہ تھا کہ یہ جو شاہراہ ریشم ہے
اس کو ہم ایکسپلور کریں آرٹسٹکلی. تو آرٹسٹوں میں پینٹرز بھی تھے, اسکلپٹرز بھی تھے, کرافٹس کے لوگ بھی تھے, ڈانسرز بھی تھے, میوزیشنز بھی تھے, تھیٹر کے لوگ بھی تھے, فلم میکرز بھی تھے, رائٹر بھی تھے. ان سب نے سفر وہاں سے شروع کیا سیان سے اور گوادر تک کمپلیٹ کیا. اور اس سفر کے دوران جو جو چیزیں بنی وہ پھر بعد میں ہم نے ایک میلے کی صورت میں الگ فیسٹیول کیا اس نیچر کے. اور پھر تھیٹر فیسٹیول 3 تھیٹر فیسٹیول کیے, 3 میوزک فیسٹیول کیے, 3 ڈانس فیسٹیول کیے, فلم فیسٹیولز بھی اسی طرح سے 3 تھے کہ 4 فیسٹیولز کیے. اور وہ جو ریگولر پروگرامز ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی رہتے تھے. مطلب بے تحاشا ایگزیبیشنز ہوئی. نیشنل ایگزیبیشن کوئی 11 سال بعد ہم نے ریوائیو کی. اور کوشش میں نے یہ کی کہ پی این سی اے کے جو پرماننٹ کلیکشن ہے اس میں اضافہ ہو. پی این سی اے کے پاس تو کوئی کیا نام ہے خریدنے کے لیے فنڈز تھے نہیں. تو میں نے اپنے دوستوں سے جو آرٹسٹ تھے اور اپنا کام میں نے ڈونیٹ کیا. میرے دیکھا دیکھی دوسرے دوستوں نے بھی ڈونیٹ کیا. وہ کام جو ملا کے میرا خیال ہے کہ 7-8 کروڑ کا کام تھا جو پی این سی اے کسی صورت نہیں خرید سکتی, وہ ہم نے ڈونیٹ کیا. تو یہ کنٹریبیوشن میری پی این سی اے کے لیے تھی. سر فیوچر پلانس؟ فیوچر پلانز جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میری ایک فلم ہے جو پاکستان فلم انڈسٹری کے بارے میں ہے. وہ پاکستان اور چائنا کے ساتھ کے کولیبریشن سے بن رہی ہے. اس سے پہلے ہم ایک فلم کر چکے ہیں چائنا کے ساتھ, باتی گرل یعنی دوست لڑکی, پاکستانی لڑکی. یہ ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ مل کے ہم نے بنائی اور ابھی کچھ عرصے میں وہ ریلیز کریں گے ہم پاکستانی سینماز میں. یہ پریکٹیکلی پاکستان کی اور چائنا کی پہلی جوائنٹ وینچر ہے باتی گرل. جو میں پھر اس کے بعد بنا رہا ہوں وہ دوسری ہوگی. اور کچھ اور ایسے پروجیکٹس ہیں جو پائپ لائن میں ہیں, میں انشاءاللہ کروں. ٹیلی ویژن کانٹینٹ بھی میں ممکن ہے کہ اے ٹی وی کے لیے کروں. کچھ سوپس, کچھ سیریل, کوئی میوزیکل پروگرام وغیرہ. نہیں سر, بہت اچھا لگا کہ آپ نے ٹائم نکالا, ہمارے لاؤنج میں آپ تشریف لائے, اتنی ساری چیزیں شیئر کی, بہت زیادہ لرننگ میری بھی ہوئی اور آئی ایم کوائٹ شیور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک لرننگ سبب بنی ہوگی چیز. بہت شکریہ سر ایک مرتبہ پھر تشریف لانے کے لیے. تو ویورز, سر کو ہم کہیں گے خداحافظ, لیکن آپ کو خداحافظ نہیں کہہ رہے. ایک سیگمنٹ اور ہے ہمارے پاس فیصل عرفان کے ساتھ جو کہ صحت سے متعلق ہے. ذرا یوگا شوگا کے بارے میں بات کریں گے. سو بریک لیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور فیصل ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک جناب. ہمارے ساتھ موجود تھے جمال شاہ صاحب جن کے پاس بہت ڈھیر سارا خزانہ تھا باتوں کا, آرٹس کا, جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا اور بہت خوشی ہوئی. اب بات کرتے ہیں کچھ فٹنس کی, ہیلتھ کی. تو جب فٹنس اور ہیلتھ کی بات آتی ہے تو ہر کسی کو یہ خیال آتا ہے کہ میں فٹ کیسے رہوں گا, میں اچھا کیسے دکھوں گا, میں جوان اور ینگ اور خوبصورت کیسے لگوں گا یا لگوں گی. سو اس کے لیے ہمارے پاس ایک فٹنس ایکسپرٹ موجود ہیں, فیصل عرفان. تو ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم فیصل, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. الحمدللہ. فیصل تو ینگ ریورس ہو گئی ہے ایج ہے, بس ریورس کروں گا تو پھر ریورس ہوگی نا. تو یوگا کا کتنا کمال ہے اس میں, اس کا مطلب ہے کہ بھئی ینگ اور خوبصورت اور اس طرح سے دکھنے میں. بالکل جناب, یوگا کا کافی کمال ہے اور یوگا ڈو ونڈرز, اور یہ سب کو پتہ ہے. اور ابھی تو لوگوں میں کافی اویئرنیس آ رہی ہے یوگا کے حوالے سے. اچھا, یس. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو پہلے لوگ اتنا یوگا کو زیادہ سمجھتے نہیں تھے. موسٹلی کارڈیو میں, ویٹ ٹریننگز میں, اسٹرینتھ ٹریننگز میں جاتے تھے. لیکن اب جو ہے دے آر مور انٹو یوگا, وچ از گڈ آئی گیس. سو یوگا کا ایک دم سے اتنا پھیل جانا اچانک سے لوگوں میں, یہ ایسا کیسے ممکن ہوا؟ سو یہ ایسا ہے نا کہ لوگوں نے کافی ساری چیزیں ٹرائی کی, ٹھیک ہے, جم بھی ٹرائی کیا, کارڈیو بھی ٹرائی کیا, یوگا بھی ٹرائی کیا. جب یوگا ٹرائی کیا تو اٹس سم تھنگ جو آپ کو اسپرچولی بھی ہیل کرتا ہے, آپ کو فزیکلی بھی بیلنس کرتا ہے اور مینٹلی بھی اسٹرانگ بناتا ہے. تو پھر لوگوں کو لگا کہ دس از سم تھنگ دیٹ کین بی موڈیفائڈ. اور یوگا کا یہ کہ ان گنت پوزز ہیں, یو کین ڈو ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ وتھ یوگا. اور اٹ جسٹ کیپ آن ہیپننگ. مطلب میں بہت سے ایسے پوزز ہیں جو میں نے خود بنائے ہیں, اور اس بیس پہ کہ کون سی باڈی کس طریقے سے اس کو انہینس کر سکتی ہے, کس طریقے سے یوگا آپ کو موڈیفائی کر کے امیزنگ بنا سکتا ہے. اور اس کی جب آپ کوئی چیز خود کریٹ کرتے ہیں نا تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی, ان لمیٹڈ ہوتے ہیں. کارڈیو اور جم کا یہ کہ کچھ اسپیسیفک
اینگلس پہ آ کے آپ رک جاتے ہیں کہ بس میں نے اب یہی کرنا ہے. فار ایگزامپل میں نے بائسیپس کرنے ہیں تو میں نے بائسیپس ہی کرنے ہیں, اس کے وہی 5-6 سیگمنٹس ہیں جو آپ نے کرنے ہیں. بٹ یہ ہے کہ اگر آپ یوگا کی طرف آئیں تو اٹ از لمٹ لیس, تو آپ نئی نئی چیزیں کرتے رہتے ہیں, یو نیور گیٹ بورڈ, اور بہت ہی انٹرسٹنگ اور امیزنگ ہو جاتا ہے. آپ نے مجھ سے کہا, جب ہم نے کہا کہ جی ہم آج بات کرنے والے ہیں یوگا کے حوالے سے, تو آپ نے کہا کہ ہم اینٹی ایجنگ کے اوپر بات کریں گے. سو ذرا لوگوں کو پہلے یہ بتائیں کہ واٹ از اینٹی ایجنگ, لائک ایج کو ریورس کرنا کیا ہوتا ہے اور یوگا کے تھرو کیسے پاسبل ہے؟ اچھا جی, اینٹی ایجنگ بہت ہی ڈیفیکلٹ سا لگتا ہے, جس طرح میں کہوں کہ میں آپ کو ٹائم مشین میں بٹھا کے کہیں لے جاؤں گا. تو یوگا از لائک اے ٹائم مشین. اٹس ناٹ کہ اگر آپ 30s کے ہیں تو آپ کو دوبارہ 25 کا کر دے گا, بٹ یہ کہ وہ آپ کی ہمارا ڈی این اے, اس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے ٹیلومیٹرز. ٹھیک ہے, ٹیلومیٹرز از ریلیونٹ ٹو یور ایجنگ افیکٹ. ٹھیک ہے, جس طرح آپ کی ایجنگ بڑھتی رہتی ہے آپ کے ٹیلومیٹرز انکریز ہوتے رہتے ہیں اور ایجنگ افیکٹ آپ کی باڈی پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, کیسے؟ آپ کی باڈی کریکنگ کرنے لگتی ہے, آپ کو ڈفرینٹ مسلس میں, بونس میں پین ہونے لگتا ہے, آپ کی اسکن تھوڑی سی ڈاؤن ہونے لگتی ہے. یوگا کیا کرتا ہے کہ ان سب چیزوں کو بیلنس کرتا ہے, ٹیلومیٹرز کو ایکٹیو کر کے آپ کے ڈی این اے پروسیس کو اتنا سلو کر دیتا ہے کہ ایجنگ بہت ہی سلو ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ایک سال میں 365 ڈیز آپ نے گرو کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو یوگا کین ہیپن کہ وہ آپ کو صرف 150 ڈیز گرو کرائے. ٹھیک ہے, باقی آپ گرو نہیں کریں گے, باقی آپ ایج نہیں کریں گے. تو اینٹی ایجنگ یوگا بیسکلی اس طریقے سے کام کرتا ہے. بہت سے ایسے پوزز ہیں جو آپ ڈیلی پریکٹس کرتے ہیں, اپنی فلیکسیبلٹی بڑھاتے ہیں, اپنی اسکن گلوئنگ کے لیے کام کرتے ہیں, اپنے بالوں کے لیے, اپنی باڈی کے لیے, مسلز, بونز کے لیے کام کرتے ہیں. تو ساری چیزیں ایکچولی ٹھیک سے کام کرنے لگتی ہیں. جب وہ ٹھیک سے کام کریں گی تو ایجنگ نہیں آئے گی اینڈ یو فیل ینگ اینڈ ہیپی اگین. اچھا, یوگا یہ جو اینٹی ایجنگ یوگا ہے تو یہ تو فار شیور بڑوں کے لیے ہوگا نا, اس میں بچوں کا تو کوئی کام نہیں ہوگا. پھر یہ اسپیسیفکلی کچھ ایج گروپ کے بعد ہی کرتے ہوں گے یا پھر بچے بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, بچے بھی کر سکتے ہیں. اس میں کچھ مزیدار سے پوز ہیں. فار ایگزامپل ٹری پوز ہے, وارئر پوز ہے, لوکس پوز ہے. یہ وہ پوزز ہیں جو ہم ہر ریمیڈی کے لیے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بچے بھی اس کو کر سکتے ہیں, اور بچوں کی فلیکسیبلٹی ایسی مزیدار ہوتی ہے کہ وہ اگر بچپن سے اس کو کیری آن کریں گے تو ان کا ایجنگ پروسیس ویسے ہی بہت سلو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ اسی طریقے سے گرو کریں گے لیکن ایجنگ افیکٹس نہیں آئیں گے. وہ زیادہ ایکٹیو ہوں گے, زیادہ ینگ ہوں گے, زیادہ شارپ ہوں گے, زیادہ کانفیڈنٹ ہوں گے. تو یہ سب چیزیں یوگا سے ریلیونٹ ہیں. تو فیصل, اگر ہم ایج ریورس کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں کہاں تک ڈائٹ کا بھی کردار ہے یوگا کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیں, اگر آپ ٹری کو سورج میں رکھ دیں اور آپ کہیں کہ بھائی اب تم نے جو کرنا ہے سورج سے ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوگا. آپ کے پلانٹ کو کھاد بھی چاہیے, ٹھیک ہے, آپ کے پلانٹ کو واٹر بھی چاہیے, اچھی سوائل بھی چاہیے. تو یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. اسی طرح ہیومن نیچر اور ہیومن بینگ کے لیے کھانا بہت ضروری ہے, واٹر انٹیک بہت ضروری ہے, کلین فوڈ, ہیلدی فوڈ بہت ضروری ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بہت سا کھائیں اور بہت لیوش کھائیں. آپ سادہ کھائیں, کم کھائیں, لیکن اپنی ڈائٹ کی کوانٹٹی کے بجائے کوالٹی پہ فوکس کریں کہ میں جو کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں وہ کوالٹی بیسڈ ہونا چاہیے. تو ہم کیونکہ اسپیسیفکلی اینٹی ایجنگ یوگا کے اوپر بات کر رہے ہیں تو میں اس کے حوالے سے کچھ کویشچنس کرنا چاہوں گی کہ یہ کوئی اسپیسیفک ورک آؤٹ ہے اینٹی ایجنگ یوگا, یا باقی کے کچھ یوگا پوزز ہیں انہی کو مزید کوئی ماڈیفیکیشن کے بعد بنایا گیا ہے؟ دیکھیں سونیا, آپ کا کویشچن بڑا زبردست ہے. اگر مجھے سر میں درد ہے تو اس کا میں الگ یوگا کروں گا, ٹھیک ہے. اگر مجھے اسکن پرابلم ہے تو میں الگ یوگا کروں گا. بخار مجھے ریڈیوس کرنا ہے تو میں الگ یوگا کروں گا. اس طرح اگر مجھے اوور آل اپنی باڈی کی ایجنگ افیکٹ کو سلو کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے الگ یوگا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, جو 5 بیسک پوزز آتے ہیں اس میں آپ کا آتا ہے بیسک یوگا پوز, لوکس پوز, وارئر پوز, میڈیٹیٹو پوز اور ٹری پوز. یہ بہت زبردست پوزز ہیں اور یہ وہ پوزز ہیں جو میں سب کو بہت اچھے طریقے سے سجیسٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان کو ضرور کریں. اتنا ڈیفیکلٹ بھی نہیں ہے. ایک دفعہ اگر آپ اچھے ٹرینر کی موجودگی میں سیکھ لیتے ہیں تو یو کین ڈو اٹ ایٹ یور ہوم. آپ گھر پہ کر سکتے ہیں. اور اگر یہ آپ 5 پوزز کر سکتے ہیں اور ایک اس میں اگر ہم کیمل پوز اور ایڈ کر دیں, آلدو کہ وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے, لیکن ونس یو گیٹ یوز ٹو اٹ تو آپ آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس سے یوز ٹو ہو جاتے ہیں. اور جو آپ کی پوری باڈی اس کو مینیج کر لیتی ہے, آپ اتنے فلیکسیبلٹی سے مینیج کرتے ہیں. فار ایگزامپل کیمل پوز از لائک دس, یہ کرو بناتا آپ کی باڈی کا. جو آپ کی یہاں سے لے کے یہاں تک کرو بن رہا ہے تو آپ کی ہیڈ ٹو ٹو ساری باڈی اسٹریچ ہو رہی ہے. ویسے یہ وہ کاؤ پوز ہی ہے نا جسے کیمل پوز کہہ رہے ہیں؟ جی, کاؤ پوز از اسٹریٹ پوز اور کیمل پوز یوں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ پوزز ہیں جس طرح بو پوز ہے. بو پوز یہ کہ آپ کا اسٹمک اپ ہوتا ہے اور بیک ڈاؤن ہوتی ہے. کیمل پوز, ہاں ایگزیکٹلی. تو پوری باڈی آپ کی جب اسٹریچ ہو جائے گی تو پوری باڈی امپیکٹ پڑے گا ہیڈ ٹو ٹو. تو وہ آپ کی ڈیفینیٹلی پوری باڈی کو انہینس کرے گا, امپروو کرے گا, آپ کی امیونٹی کو اسٹرانگ کرے گا.
آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے اس کو انکریز کرے گا, اور بلڈ سرکولیشن جب تک دوڑتا رہے گا خون آپ کی رگوں میں تو آپ فریش اور ایکٹیو رہیں گے. اچھا فیصل, ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمیں کچھ سوال بھیجے گئے تھے آپ کے لیے, تو وہ سوال میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ جو جن سہیلیوں نے وہ سوال بھیجے ہیں ان کو ان کا جواب مل سکے. سو ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ فٹنس کے حوالے سے جو چیزیں ہم جتنی اویئرنیس ہم پھیلا سکیں ہم پھیلائیں. تو یوگا کو لے کے ویسے بھی بڑی ساری متس ہیں, وہ سب چیزیں. سو یہ بتائیں کہ جیسے اب کوئی لڑکی یا لڑکا جم جاتے ہیں, موسٹلی دے آر انٹو کارڈیو اور ویٹ ٹریننگ اور اسٹرینتھ ٹریننگ, اور آپ کو پتہ ہے بہت ساری ٹریننگز ہوتی ہیں نا. سو کیا یہ جو اینٹی ایجنگ یوگا ہے ہم اپنے اس ورک آؤٹ شیڈیول کے بعد کر سکتے ہیں, اس کو مکس کیا جا سکتا ہے, یا ہمیں اس کے لیے علیحدہ سے ٹائم نکالنا پڑے گا, وہ ارلی مارننگ یا رات کو سونے سے پہلے, یا کوئی اس طرح سی مطلب آپ میرا سوال سمجھ رہے ہیں نا, کہ ہم اس کو کمبینیشن آف ورک آؤٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں یا اس کو علیحدہ کرنا ضروری ہے؟ سونیا دیکھیں, یوگا از سم تھنگ ریئلی امیزنگ جو آپ کبھی بھی کہیں بھی کر سکتے ہیں. ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے, اسپیس کی کوئی قید نہیں ہے, آپ کی روٹین کی کوئی قید نہیں. اگر آپ صبح آپ کو ٹائم نہیں ملتا آپ شام کو کر لیں, شام کو نہیں ملتا آپ رات کو کر لیں. اور آپ نے بات کی کہ باقیوں کے ساتھ کیا اس کا بلینڈ اینڈ میچ بنا سکتے ہیں, بالکل بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے ویٹ گین کرنا ہے, ٹھیک ہے, یوگا آپ کو ویٹ گین میں اس طرح ہیلپ کرتا ہے کہ آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے, آپ کا اسٹمک سرکولیشن ہے, اس کو ایکٹیو کر دیتا ہے. آپ کو اچھی بھوک لگتی ہے, آپ کھانا کھاتے ہیں اور آپ کی باڈی پہ امپیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے مسکولر ہونا ہے, ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو جم جانا ہے, آپ نے ویٹ لفٹنگ کرنی ہے, آپ ویٹ لفٹنگ کریں, ساتھ ساتھ آپ یوگا بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کو آپ کی باڈی کی نیڈز بھی پوری ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی یوگا انہینسمنٹ بھی چلتی رہے گی. آپ کی باڈی فلیکسیبل رہے گی, آپ ایکٹیو رہیں گے, آپ کو کہیں پین نہیں ہوگا جو آپ کو نارملی جم کے بعد ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں بہت اچھا کامبو بنا سکتی ہیں. تو اگر آپ اینٹی ایجنگ یوگا کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کوئی بھی ورک آؤٹ کر سکتے ہیں, اور جو آپ کی ڈائٹ ہے وہ آپ اکارڈنگلی اپنے ہی مطلب انڈیویجولی جس کو جتنی ڈائٹ ریکوائرڈ ہے, کسی کو ویٹ گین کرنا ہے, کسی کو لوز کرنا ہے, کسی کو مینٹین کرنا ہے, اور فیٹ لاس اور ویٹ لاس وہ بھی ایک علیحدہ سین ہوتا ہے. سو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں کہ جو اینٹی ایجنگ یوگا ہے وہ کیا ویٹ لاس میں ٹرانسفارمیشن میں مدد کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے جی. جب آپ اینٹی ایجنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ کی پوری باڈی جس طرح میں نے کہا اسٹریچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جب وہ باڈی اسٹریچ ہوگی تو آپ کی باڈی میں جو ایکسٹرا فیٹس ہیں وہ ڈیفینیٹلی اسٹریچ ہوتے ہیں, اور فیٹس کو ریڈیوس کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو اسٹریچ کرتے جائیں, ٹھیک ہے. جتنا آپ اس کو ہٹ کریں گے اتنا وہ بریک ڈاؤن ہوگا, آپ کے فیٹ بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے پھر وہ ریلیز ہو جائے گا. جب وہ ریلیز ہوگا تو فیٹس آپ کے ختم ہو جائیں گے. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کافی سارے پوز ہیں, لوکس پوز ہیں, اور کیمل پوز کی جو میں بات کر رہا تھا وہ آپ کی بیلی کو بہت اسٹریچ کرتا ہے. تو بیلی فیٹ جو ہے اس کے لیے بہت اچھا پوز ہے لوکس پوز اور کیمل پوز, اور یہ پارٹ ہے اینٹی ایجنگ یوگا کا. تو دونوں آپ کر کے ان سے امیزنگ بینیفٹس لے سکتے ہیں. اچھا فیصل, ایک چیز مجھے اور بتائیے کہ کوئی بھی خاتون جو اینٹی ایجنگ یوگا کر رہی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کیا مطلب کوئی اسپیسیفک کوئی چیز جو اس کے ساتھ کریں تو وہ زیادہ افیکٹ کرے گا, لائک پانی زیادہ پئیں, ڈیٹاکس زیادہ کریں, کوئی چیز ساتھ ہے ایسی جو کامبو بنا کے اس چیز کو مزید فاسٹ کر دے اس کا پروسیس؟ بالکل سونیا, ایسا ہو سکتا ہے, فاسٹ پروسیس ہو سکتا ہے. جتنی اچھی آپ ڈائٹ لیں گے, جتنا اچھا آپ کا واٹر انٹیک ہوگا. فار ایگزامپل ایک ڈیٹاکس ڈرنک بنتا ہے, ٹھیک ہے, کیوکمبر اس کے اندر ڈلتے ہیں, اس کے اندر لیمن ڈلتا ہے, ٹھیک ہے. گرین ٹی کا آپ کا سیگمنٹ بہت اچھا ہے, آپ گرین ٹی یوز کر سکتے ہیں. آپ ان سب چیزوں کو لے کر اگر آپ چلیں اور اپنی ڈیلی لائف میں, ڈیلی روٹین میں فریش ویجیٹیبلز آپ استعمال کریں. فار ایگزامپل آپ کیوکمبر کھا رہے ہیں, آپ فریش کیرٹس کھا رہے ہیں, آپ نے ویجیٹیبل سیلڈ بنا لیا اور وہ آپ فریش طریقے سے کھا رہے ہیں, آپ فریش فروٹس کھا رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کو اچھا انٹیک ملے گا, آپ کی اسکن کو بھی اچھا گلو ملے گا. اور پانی کا انٹیک بہت اچھا اور بہت ضروری ہے, خاص کر ارلی ان دا مارننگ. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ امپیکٹ کرے, زیادہ افیکٹ کرے, تو آپ پانی ہمیشہ لیوک وارم یا وارم واٹر استعمال کریں. آپ ٹھنڈا پانی پینے چھوڑ دیں, یہ سب چیزیں آپ کو امیزنگلی ہیلپ کریں. یہ جو پانی آپ نے کہا صبح استعمال کریں, یہ پانی کب استعمال کرنا ہے؟ صبح ارلی مارننگ, مطلب ارلی مارننگ, ہاں, وداؤٹ بریک فاسٹ, جیسے آپ کی ایگزیکٹلی کتنا پانی آپ ایٹ لیسٹ 2 گلاس سے اسٹارٹ کریں اور آپ 6 گلاس تک جائیں. تو یہ 2 گلاس وہ جو لیوک وارم واٹر, مطلب اس کو اردو میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے نا, نیم گرم پانی یا گنگنا پانی جسے کہتے ہیں نا, مطلب روم ٹیمپریچر پہ نہیں ہونا چاہیے وہ پانی, وہ تھوڑا سا گرم ہونا چاہیے. اب چائے جیسا گرم پانی بھی نہیں پی لیجیے گا کہ فیصل نے کہا گرم پانی, تو چائے والا گرم پانی پورے دن ہلچل ہوتی ہے. آپ ذرا سا ہلکا ٹیمپریچر رکھنا ہے, بہت زیادہ گرم نہیں ہو. اچھا فیصل, اگر یہ جو آپ نے بتایا کہ ایمٹی اسٹمک 2 گلاس پانی, تو انیشیلی اگر کوئی بھی بندہ
میرا خیال سے 1 گلاس پانی پی لینے سے بھی ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے, تو 2 گلاس پانی پیئیں اس کے بعد 6 گلاس تک جائیں, تو ایسے کیسے پاسبل ہے؟ اسٹمک میں ایسی جگہ کیسے بن جائے گی؟ اچھا میں آپ کو ایک بڑی مزیدار اور راز کی بات بتاتا ہوں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو کھانا کھانے کا دل نہیں چاہتا, بھوک نہیں لگتی. اس کے لیے سب سے اچھا فارمولا یہ ہے کہ کھانا کھانے سے 45 منٹس پہلے آپ 2 گلاس گرم پانی پی لیں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا اسٹمک کیسے ریڈی اور ایکٹیو ہوتا ہے کھانا ایکسیپٹ کرنے کے لیے. بہت اچھی بھوک لگتی ہے, ایپیٹائٹ اسٹرانگ ہوتی ہے. اور بریک فاسٹ سے اگر آپ 45 منٹس پہلے 2 گلاس گرم پانی پی لیتے ہیں تو آپ کو بریک فاسٹ اچھا کرنے کا دل چاہتا ہے اور آپ زیادہ بریک فاسٹ کرتے ہیں, اور ایونچولی آپ کا بریک فاسٹ اچھا ہوگا تو پورے دن کی روٹین آپ کی اچھی ہوگی. اچھا بات کرتے ہیں واپس سے فٹنس کے اوپر, ورنہ آپ کو پتہ ہے ہم جب 2 فٹنس والے لوگ بیٹھے ہیں تو وہ کھانے اور لائف اسٹائل اس کے اوپر بات چیت جو ہے وہ آگے سے آگے چلتی چلی جاتی ہے. یوگا کے اوپر بات کرتے ہیں ہم, تو جیسے کچھ لوگ ہیں جو خواتین جیسے 40-50 کراس کر جاتی ہیں, ان کے پرابلم آ جاتی ہے کہ آپ نے کہا کہ جی جب تک آپ بیلی اسٹریچ کریں گے, آپ کی بیک ٹلٹ ہوتی ہے, اس میں کافی اس طرح کے پوزز ہیں کہ جو تھوڑی سی زیادہ عمر میں جو خواتین آ جاتی ہیں وہ نہیں کر سکتی ہیں. پھر ان کے لیے کیا آلٹرنیٹ ہوتا ہے اس کا؟ دیکھیں جی, یہ ہاتھ کی ایک پوزیشن ہے, ٹھیک ہے. اگر میں اس کو کراس کرتا ہوں اور اس کو میں اسٹریچ کر رہا ہوں تو یہاں سے اسٹارٹ ہوگا, ٹھیک ہے. پھر کرتے 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 یہ فل اسٹریچ ہوگا. تو کہیں سے تو ہم نے اسٹارٹ لینا. اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو اسٹارٹ. یوگا کی بیسٹ چیز یہ ہے, آپ کبھی بھی کہیں بھی کسی طریقے سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی ایج ایون 70 ہے, یو کین اسٹارٹ یوگا. تو کہیں سے آپ 70 کی ایج میں بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. اور یہ ساری اگر آپ دیکھیں, آپ جاپنیز فلاسفی دیکھیں, آپ چائنیز فلاسفی دیکھیں, تو اس میں جتنے ایجڈ لوگ ہیں وہ زیادہ یوگا کرتے ہیں, تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے. تو آپ کسی بھی ایج کی کوئی قید نہیں, کبھی بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوئی. فیصل نے ہمارے ساتھ کتنی اچھی انفارمیشن شیئر کی ہے. سب سے اچھی بات کہ یوگا کبھی بھی اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں, کبھی بھی کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں. یوگا کی یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے. تھینک یو سو مچ فیصل ہمیں ٹائم دینے کے لیے, اینڈ آئی ایم شیور جب آپ دوبارہ آئیں گے واپس سے کوئی اسی قسم کی کوئی ہلچل والی جو ہے نا وہ لے کر آئیں گے کوئی ٹاپک ہمارے لیے. بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. سو ویورز, آپ نے دیکھا آج ہم نے جمال شاہ صاحب کے ساتھ کتنی اچھی کنورسیشن کی, پھر ہم نے فیصل کے ساتھ جو ہے کتنی مزیدار انفارمیشن ہمیں ملی ہے. اس کے بعد ہم نے شیف صاحب کے چسکے بھی دیکھے, ہم نے ہنر قدا کی بھی سیر کی, ہم نے آرٹس گیلری کی بھی سیر کی. تو آج ہم نے آپ کو کتنی ساری جگہوں کی سیر کروائی ہے اور کتنے مزے کروائیں گھر بیٹھے. سو ہمیں ذرا بتائیے گا کہ کیسا لگا, تو ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا. ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر آپ اپنے فیڈ بیکس دیجیے. اگر آپ کی اپنی کوئی موٹیویشنل سٹوری ہے, آپ بلاگر ہیں, آپ انفلوئنسر ہیں, یا آپ کوئی تمغہ کوئی اعزاز جیت کر آئے ہیں, سو ہمارے ساتھ ضرور اپنا پروفائل شیئر کریں. ہم آپ کو اپنی ہاٹ سیٹ پہ جگہ دیں گے اور آپ کو اپریسیشن ضرور ملے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل ہم پھر حاضر ہوں گے ایک انوکھے گیسٹ کے ساتھ, ایک حسین گیسٹ کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.